अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं वह ऑब्जेक्शन ऑन खलीफातुल अर्द इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन। हम पहले भी इस टॉपिक को एक बार डिस्कस कर चुके हैं और आज का जो सेशन है वो पिछली प्रेजेंटेशन का ही पार्ट 2 है। इसे प्रेजेंट करेंगे अजान खालिद जो कि कम्युनिटी 2 से हैं। जी अजान, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अदनान खालिद है। मैं कम्युनिटी नंबर 2 हेड हूँ। और आज का सेशन का जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्शन ऑन खलीफतुल अर्थ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन पार्ट 2 है। इसका पार्ट 2 मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने देख लिया होगा। इन केस अगर आप सब में से किसी ने नहीं देखा या जिन्होंने देख भी लिया है, स्टिल मैं एक रिकैप पार्ट 1 का आप लोगों को, ताकि पार्ट 1 का पार्ट 2 के साथ जो कनेक्शन मुताबिकत है वो समझ आ जाए और फिर हम पार्ट 2 को आगे मजीद कंटिन्यू कर सकते। पार्ट 1 के अंदर तो बकरा की आयत नंबर 30, जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो जिक्र किया था, अनाउंसमेंट एक शेयर की थी, जो बताई थी इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, उस पे जो एक सवाल मलाइका की तरफ से या एतराज मलाइका की तरफ से नजर आता है, उसके ऊपर डिस्कशन थी, उसके ऊपर दलील दी थी, दलील शेयर की थी। और उसका मकसद ये था कि कुरान से कैसे हमने कॉम्पिटेंट होना है, हमने कुरान से इस्तदलाल कैसे करना है, उसके असूल क्या हैं, असूल की तफसीर, असूल तफसीर क्या है, जिसकी बेस के ऊपर हम कुरान को सही तरीके से ahsan मूल को समझ सकें और फिर उससे हमें अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें फ़ायदा हो सके। तो कॉम्पिटेंट होने के लिए हमें कुछ असूल थे, असूल तफसीर, जो कि आज मुत्तफक अलैह है, यानी कुरान की तफसीर कुरान से की जाए। उसके कुछ उसूल इस्तदलाल के स्टेप्स भी हैं, वो हमने देखे थे। और इससे फिर हमने देखा था कि खलीफतुल अर्द की जब अनाउंसमेंट हुई तो खलीफा का लफ्ज क्या इतलाक कर रहा है, क्या बात बता रहा है, क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि खलीफा तब ही आएगा जब कोई वहां पे कौम मौजूद हो। हमने ये डिस्कस किया था कि क्या पहले इंसान मौजूद थे कि नहीं थे, कि उनके जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो क्रिएशन हुई उस कॉन्टेक्स्ट में हमें इंसानों की तख्लीक एक अलग नजर आती है और उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई वो देखी थी। लेकिन ये सवाल अब उठा था कि मलाइका को कैसे इल्म हुआ था कि ये फसाद, खून खराबा फ्यूचर में जाके खलीफतुल अर्द करेगा, जबकि खलीफा इटसेल्फ फसाद रोकने आता है, फसाद को कंट्रोल करने आता है, निज़ाम चलाने आता है। उसी पे ये बात आ जाना कि ये फसाद और खून खराबा करेगा। दूसरी चीज इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए जब आदम की तख्लीक की बात की तो इब्लीस का सामने आना ये एक और इशारा देता है कि इब्लीस वहां पे क्या कर रहा था, जबकि वो जिन था। और इतलाक जो वर्ड वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यूज किया वो मलाइका का किया है। तो इसमें हमने जब और देखा तो मलाइका की जो सिफात हमें नजर आई थी कुरान के अंदर, ला यस्बिकूनहु बिल कौल, कि फरिश्ते सबकत नहीं लेते जहां पे उनको इल्म ना हो। और उसी सूरत बकरा 80 में अल्लाह ने बता दिया था तुम्हें ये है, जब इल्म नहीं है तो वो लोग फसाद का सवाल या इतराज कैसे कर रहे हैं। तो ये हमने देखा था, उसके नतीजा हमारे सामने ये आया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्लीस और उसकी जो जुर्रियत है उसको एक्सपोज करना उसका असल मकसद था, उसका मकसूद था कि वो हम समझ सके खलीफतुल अर्थ के जो अगेंस्ट एक फोर्स है, जो पावर है, वो इब्लीस और उसकी जुर्रियत है, वो ताकत है जो फसाद का टाइटल टाइटल दे रही है, जो फसाद का नाम लगा के कह रही है कि फसाद और खून खराबा करेगा। ये वो इब्लीस की पावर को समझने की कोशिश थी, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझाइए कि इब्लीस तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इससे बच के रहना, ये तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेगा। वो कॉन्टेक्स्ट पूरा चलता आ रहा है, वही चीज समझने की कोशिश करनी है कि इस पार्ट 2 में हम लोग इसको मजीद जाके कैसे समझेंगे। ये था पार्ट 1 का रिकैप। अब मैं आगे चल के आप लोगों का थोड़ा सा इसके नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आके शेयर करता हूँ कि इसका पर्पस क्या है। पर्पस स्टिल वही है कि आज का मुसलमान उसूल तफसीर और उसूल इस्तदलाल के ऊपर सॉलिड अंडरस्टैंडिंग नहीं बना रहा, जिसकी वजह से जो आज हमारी मेजर कोर प्रॉब्लम है वो यही है कि हम लोग कुरान से कॉम्पिटेंट नहीं हो रहे। उसके लिए हमें उसूल तफसीर अपने स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, जो कि पार्ट 1 में भी डिस्कस किए थे। मैं अभी आगे थोड़ा सा दोबारा शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। मकसद ये है कि सूरह बकरा की आयत नंबर 30 में खलीफा का लफ्ज आना और साथ ही फसाद का जिक्र कर देना, इन दोनों का कंपैरिजन क्या बनता है, जबकि फसाद को रोकने के लिए ही खलीफा आता है, और ये कह देना कि फसाद खलीफा करेगा, ये क्या कंपैरिजन है, इसको समझना होगा। आज के टॉपिक के अंदर जो आज एक बहुत कॉमन टर्म यूज की जाती है उलमा की तरफ से, स्कॉलर्स यूज करते हैं, उम्मीद है आप सब भी जानते होंगे, उससे वाकिफ होंगे, वो इत्माम हुज्जत की इस्तिलाह है। जो इस्तिलाह कुरान की तो नहीं, लेकिन कुरान से हुज्जत का लफ्ज जरूर है, वहां से ये इस्तिलाह एक बनाई गई है। वो हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्यों
ذکر کی جاتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کیوں اس کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ یہ خلیفۃ الارض کا کانسیپٹ کلیئر ہو قرآن سے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اتھارٹی ایز اے رسپانسبلٹی انسان کو دی ہے، کب دی ہے، کن سٹیجز میں دی ہے، اس کی کیا تدریج ہوئی ہے، کیا ایڈیشن ہوئی ہے، کیا ایولیوشن ہوئی ہے، کہ فساد کو روکنا کیسے ہے۔ اس کے بعد اس سے ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہیومینٹی کو ٹرین کروایا ہے، انبیاء رسول بھیج کے، انٹلیکچولی، مورلی اور فزیکلی۔ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس سے ہمیں سارا سمجھ آئے گا۔ اور ایک بہت کو سوال آپ لوگ سنتے بھی ہوں گے، آپ لوگوں کو نظر بھی آتا ہوگا، آج آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ دنیا میں فساد کس کس قدر انتہا پہ پہنچ چکا ہوا ہے، عروج پہ جا چکا ہوا ہے، اور ہم مسلمان فساد کو روک نہیں رہے۔ تو یہ ایک سوال بہت کامن ذہن میں آپ لوگ کو آئے گا، کہ کچھ لوگ کرتے بھی ہیں کہ جو ان کا فلسفہ کہ سیاست میں نہیں جانا چاہیے، پالیٹکس میں نہیں جانا چاہیے، پاور میں نہیں جانا چاہیے، ہمارا کام صرف تبلیغ کرنا ہے۔ تو وہ کنسپٹ یہ سمجھ آ جائے گا آج انشاءاللہ۔ یہ سوال، یہ ٹاپک ہے، یہ مرکز جو پورا ہے وہ انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کرے گا۔ آگے چلتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم لوگ ٹیبل آف کنٹینٹ دیکھ لیتے ہیں، جس سے ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں سیکوینس کے اندر سمجھ آئیں۔ پہلے اصول استدلال کے جو دو تین سٹیپ ہیں وہ میں آپ لوگوں کا شیئر کروں گا، پھر ہم میجر اتمام حجت کی شرائط دیکھیں گے قرآن سے، کہ قرآن کیا ہمیں بتا رہا ہے اور اس کا کیا لنک ہے علم غیب سے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ فساد کا جو ذکر ہمیں پرانی قوموں میں ملتا ہے، فساد کیوں امپورٹنٹ ہے، فساد کی علت کیا ہے، فساد کیوں بیچ میں آ رہا ہے، فساد سے ہوتا کیا ہے، یہ سب کنڈیشن سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ فساد کو اور پرابلم ہے، اتمام حجت کی بھی اور اٹ سیلف الگ فساد بھی۔ فساد کو روکنا ضروری ہے۔ پھر اس کا اسی سے ہی ہمارا ایک میجر کنسپٹ آپ نے بہت سنا ہوگا، مولانا مودودی کو، ڈاکٹر سار کو اور بھی کافی علماء کو سنا ہوگا، کہ اقامت دین کی بات کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں بہت لوگ، لیکن اس کا صحیح اور درست فہم کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں اپنے عام طور پہ زندگی میں ہمیں آج ہم سب کو کیا کرنا چاہیے، وہ کچھ نکات ہیں وہ ہم سمجھیں گے، اور کچھ آئین پہ آ کے اس کے حالات ہیں۔ سب سے پہلے اصولی طور پہ جب بھی بات کرنی ہے تو اصول ہمیں کلیئر ہونے چاہیے، اصول پتہ ہونے چاہیے۔ جب بھی کسی میں علماء سے بات کی جائے یا علم گفتگو کی جائے تو اصول پتہ ہونے چاہیے۔ اس اصول کے تحت اگر آپ تفسیر کرتے ہیں تو وہ تفسیر اسٹرانگ دلیل مانی جاتی ہے، اور اس کی ویلیو بھی اتنی ہوتی ہے۔ تو اصول استدلال میں تفسیر بھی جب کی جائے تو ہر مکتبہ فکر، جہاں بھی آپ چلے جائیں، عرب ممالک میں چلے جائیں، یہاں سب کانٹینٹ میں دیکھ لیں، سب اتفاق کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ قرآن کی تفسیر بالقرآن کی جائے، سب سے بیسٹ اور اوتھینٹک تفسیر یہی ہوتی ہے۔ اس کے استدلال کیسے کرنا ہے، اس سے یاد رکھیے گا، سورۃ مائدہ کی آیت ہے، قرآن مہمن ہے پرانی کتابوں پہ، ہر چیز کے اوپر قرآن سپریم اتھارٹی پہ، قرآن سچ ہے، حق ہے، واحد ایک کتاب ہے جو ہر بات صحیح بتاتی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوئی، کوئی چینجز نہیں ہوئی۔ تو قرآن سے استدلال کرنا ضروری ہے۔ دوسرا، قرآن کی آیتیں آپس میں کنیکشن میں ہونی چاہیے، آپس میں جوڑ بنا رہی ہوں، لنک بنا رہی ہوں، جس کو قرآن کی اصطلاح کے اندر سورۃ زمر کی آیت نمبر 23 میں مسانی کا لفظ بتایا گیا ہے۔ قرآن کو مسانی بنانا بہت ضروری ہے۔ جب قرآن کو مسانی نہیں بناتے تو نتیجے تھوڑا سے پرابلم والے آ جاتے ہیں، یعنی کہ اس میں کوئی پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، ایک آیت سے کوئی نتیجہ خاص کر لینا، اس کو باقی قرآن سے نہ ویریفائی نہ کرنا، وہاں پہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ نتیجہ ٹھیک نہ ہو۔ اور زیادہ تر عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ، قرآن کی آیت خود کیا کہہ رہی ہے، اس کا سیاق کیا کہہ رہا ہے، اور اس کا مسانی جوڑ یعنی کنیکشن قرآن کے اندر کہاں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 1 کہ قرآن ثم فصلت، قرآن اپنی وضاحت خود کرتا ہے۔ جب قرآن خود وضاحت کرتا ہے تو اس کا ہم نے کنیکشن جوڑنا ضروری ہے، جو کنیکشن جوڑتا ہے اس کی دلیل مضبوط ہوتی ہے، وہ آسن کول ہوتی ہے۔ تو آگے چل کے اب ہم لوگ ٹاپک کی طرف موو آن کرتے ہیں۔ ٹاپک یہی ہے کہ خلیفۃ الارض کا جب اللہ نے بتایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو آگے سے ملائکہ کا اعتراض یا سوال جو آ رہا ہے، جو کہ ہم نے پارٹ 1 میں دیکھا تھا کہ جنات کی طرف سے سوال تھا، اعتراض تھا کہ یہ فساد اور خون خرابہ کرے گا۔ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، ہمیں قرآن سے کیسے سمجھنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے جاننا، کہ قرآن کو جب بھی حل کرنا ہے تو قرآن خود اپنی وضاحت کرتا ہے۔ تو کوئی بھی سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں یا اشکالات آتے ہیں تو قرآن اس کا جواب ضرور دیتا ہے۔ کنفیوژن جو بھی کریٹ ہوتی ہے قرآن پڑھتے وقت تو قرآن اس کو دور بھی کرتا ہے، یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے، بس ہمیں تحقیق ٹھیک سے کرنی ہوتی ہے۔ آپ لوگ ایک مائنڈ میں ایک پکچر بنا لیں، وہ یہ ہے کہ قرآن کا مرکز کیا ہے۔ ایک دو پوائنٹ جو آج ہم نے ڈسکس کرنے ہیں وہ قرآن کا مرکز ہی ہے، آپ کو پورے قرآن میں وہی نظر آئے گا، آج بھی ہم دیکھیں گے، اس کے بعد آپ لوگ تحقیق کریں گے تب بھی سمجھ آئے گا کہ ایک سرکل بنائیں، بیچ میں فساد اور اتمام حجت، یہ دو اصطلاح لکھ لیں اور سرکل بنائیں، پورا قرآن آپ کو اس کے ارد گرد گھومتا نظر آئے گا۔ قرآن میں ہمارے فساد اور دین میں اللہ نے کلیئر بتا دیا ہے فساد نہیں، اللہ نے جگہ جگہ
کیا بولا ہے؟ واللہ لا یحب الفساد، واللہ لا یحب المفسدین، اللہ کو نہ مفسدین لوگ پسند ہیں، نہ ہمارے دین کو فساد پسند ہے۔ تو جب فساد پسند نہیں ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ الارض بھیجے ہیں، تاکہ وہ فساد کو کنٹرول کرے، اس کی جد و جہد میں لگے رہیں۔ تو وہی ملائکہ یعنی جنات وہ سوال اٹھائیں کہ یہ فساد کرے گا، تو یہ عقل میں بات نہیں آتی۔ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پاور کیوں ہمارے اگینسٹ جا رہی ہے، یہ ہم سے فساد کی راہ ہمیں راہ دکھائے گی، تاکہ ہم تو آج فساد کو اور تمام حجت کو سمجھیں گے، تاکہ یہ کور کنسپٹ کلیئر ہو کہ کام کرنا اور آج ہماری خود کی رسپانسبلٹی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اتمام حجت کی شرائط ہم لوگ دیکھیں گے۔ آپ لوگ نے بہت قرآن میں پڑھا ہوگا کہ فرعون تک، یعنی حضرت نوح کی قوم، قوم نوح، قوم صالح، قوم ہود، قوم لوط، قوم شعیب، اور جو قوم موسیٰ کے دور میں فرعون تک کا جو وقت تھا، فرعون تک کا، ان کے اوپر عذاب آتے تھے ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے۔ وہ عذاب کیوں ڈائریکٹ آتے تھے؟ ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اوپر عذاب نہیں آیا؟ بہت سی علماء ریزن دیتے ہیں۔ ایک ریزن جو میجر پرابلم ہے جو یہ حل کرے گی کہ ایسا کیوں ہوا تھا، یہ آگے کلیئر ہوگا کہ بنی اسرائیل کیوں بچی، بنی اسرائیل کے اوپر کیوں نعمتیں کی گئیں، تو باقی پوری کی پوری غرق ہو گئی، وہ دیکھتے ہیں۔ اور اس کے اوپر سامنے آپ لوگوں کے سامنے آیت شو، اور یہ سورۃ اسراء کی آیت نمبر 53 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے روز قیامت سے پہلے جن کو ہم نے ختم کر دیا ہو۔ ان کے اوپر جو عذاب آئے تھے، کانا ذالک فی الکتاب المسطور، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھے ہوئے ہیں۔ وہ عذاب کیوں آئے تھے، ان کے شرائط، ضوابط، کنڈیشنز، علت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہوئی ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ، جگہ جگہ بیان کی ہوئی ہیں۔ یہ قرآن کا فہم ہے، قرآن جو اپنی بات خود کھول کے کرتا ہے۔ تو یہ آیت یاد رکھیے گا کہ قرآن اپنی وضاحت خود کر رہا ہے کہ پرانی قوموں کے اب کیوں آئے تھے، تو وہ کتاب میں لکھا ہوا، یعنی اس قرآن کے اندر ان کی کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ آج ہم لوگ دیکھیں گے، اتمام حجت کی شرائط دیکھیں گے، تو یہ سوال کلیئر ہوگا کہ پرانی قوموں کو کیوں اللہ نے غرق کیا۔ ایک یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگوں نے گناہ پیک پہ لے گئے تھے، انہوں نے اس طرح کے کام کیے تھے، یہ ایک کمپلیٹ جواب نہیں ہے۔ قرآن وہ شرائط بتا رہا ہے جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو اب آپ لوگ یہ دیکھیں کہ کافر جب بھی ذکر ہوتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے condition بتائیں۔ ایک تو آخرت میں عذاب ہے، ٹھیک ہے، کافر کا جو بھی معاملہ ہوگا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن دنیا میں عذاب جو سٹارٹ ہوتا ہے اس کی چار شرائط اللہ سبحانہ نے، اللہ عز و جل نے سٹیپ بائی سٹیپ بتائی ہیں۔ پہلی شرط ہم لوگ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی دلیل قرآن سے آگے جا کے دیکھیں گے۔ پہلی شرط یہ ہے حق بالکل واضح ہو جائے ان کے اوپر، جو بھی نان مسلم ہے، رسول جب بھی آتے ہیں وہ پورا حق واضح کرتے ہیں ان کے اوپر۔ دوسرا ہے کہ وہ حق کا انکار بھی کرے اور فسادی طبیعت میں موجود ان کے اندر وہ فساد بھی کرتے ہوں، جیسا ہم نے سٹارٹ میں بھی دیکھا، اور خلیفۃ اللہ کے اوپر سوال بھی یہ آیا تھا کہ وہ فساد کرتے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دنیا میں ہی جب فساد کی علت بھی پوری ہو جائے، کنڈیشن پوری ہو جائے، تو دنیا میں ہی ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے اللہ کی طرف سے، اللہ عز و جل کی طرف سے عذاب آنا ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی گرفت ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کی پکڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو لاسٹ سٹیج آ جاتی ہے لا یونون کی، کہ فساد بھی کر رہے ہیں، حق واضح بھی ہو گیا، چھوٹے عذاب بھی آگے، پھر بھی ضد پہ اڑ جاتے ہیں، لا یؤمنون کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ اب آپ لوگ کو یاد ہوگا، آپ لوگوں نے سورۃ بقرہ کی اگر سٹارٹ میں آیتیں پڑھی تو وہاں بھی لا یؤمنون کا ذکر ہے کہ یہ لوگ لا یؤمنون کی سٹیج پہ چلے گئے ہیں، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے۔ قرآن سورۃ بقرہ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو آیتیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ٹاپک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہیں، ایکسپلین کی ہیں، ان کی وضاحت باقی صورتوں میں قرآن میں ملتی ہیں ہمیں۔ تو لا یؤمنون کا جو ذکر کیا، ہمیں اس کی باقی سٹیجز پورے قرآن میں نظر آتی ہیں۔ تو لا یؤمنون کی سٹیج کیا ہے، یہ اینڈ پہ آ کے ہم لوگ جا کے سمجھیں گے، جس کے بیس کے اوپر آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ اب ان کے اوپر ڈائریکٹ عذاب آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ تو یہ جو سوال سامنے آتا ہے کہ ان کو عذاب کیوں آیا گیا، پورا خر کیوں کیا گیا، کیونکہ رسولوں نے آ کے ان کے اوپر حجت تمام کی تھی، یہ چار شرائط پوری ہوئی تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رکھی، یعنی کہ کوئی ان کے لیے یہ عذر باقی نہیں رکھا کہ قیامت کے دن وہ یہ کہہ سکے ہمیں تو نہیں اس چیز کا علم تھا۔ اللہ نے اس لیے یہ چار سٹیجز سے ان کو گزارا ہے، تو جا کے ان کا فیصلہ کیا دنیا کے اندر۔ تو اب باقی ہم لوگ ایک دلیل سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں۔ پہلی دلیل، حق بالکل واضح ہو جائے، یہ سورۃ اسراء کی آیت نمبر 15 ہے، آپ لوگ یہ پڑھ لیں، سامنے لکھا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، کوئی بھی بستی ہو جس کا اللہ نے عذاب کرنا ہو، اللہ تعالیٰ اس وقت عذاب نہیں کرتے اس کے اوپر جب تک ان میں رسول نہ بھیج دیں۔ اور رسول آ کے کیا کرتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، حق واضح کرتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ تو رسول کے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر عذاب نہیں کرتے، یہ بہت ضروری ہے جاننا، یہ پہلی شرط ہے۔ اور اس کو اور دلیل بھی ہے جو کہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے جاننا آج کے لیے بھی، یہ آیتیں آپ لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ نے پہلے ذکر کیا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ جب تک اس قوم کے اندر مصلح لوگ باقی ہیں، اچھے لوگ باقی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔
दूसरी रीजन नीचे ही सेम आयत है, लेकिन उसमें अल्फाज की थोड़ी सी तब्दीली है। वो ये है, वह अहलुहा गाफिलून, जब बस्ती गाफिल लोग मौजूद हैं। गाफिल की कैफियत तब आती है, गाफिल का इतलाक तब होता है, सूरत यासीन में अगर आप लोग पढ़ें वहां भी गाफिल की ये इस्तेलाह यूज हुई है। गाफिल तब होता है जो लोग बेखबर हो, जिनके ऊपर हक वाजे ना किया गया हो, यानी वो कुफर की हालत में है। तो जब कुफर की हालत में तो अल्लाह ताला अजाब नहीं देते उनके ऊपर। कुफर पे है, अमन में है, जीने का हक है। आप लोग दावत का काम करें, लोगों के ऊपर हक वाजे करने की कोशिश करें, हक वाजे होगा। तो रसूल आते हैं तो हक वाजे पहले करते हैं। तो अगर वो रसूल मौजूद नहीं है तो वो गाफिल कंडीशन में है, और जब रसूल आ भी जाए तब तक वो गाफिल कंडीशन में है। तो रसूल की ये जिम्मेदारी होती है कि वो हक वाजे करता रहे, ताकि वो कुफर वाली कैफियत से निकल के, पहली जो शर्त है उससे निकल के दूसरी शर्त की तरफ मूव ऑन करें। तो गाफिल कंडीशन जब भी है, तो बेखबर लोग जो हैं उनके ऊपर कुफर की वजह से सिर्फ अजाब अल्लाह ने नहीं किया। अल्लाह ने ये चार शराइत रखी हैं, ये आगे चल के हम लोग और मजीद में भी देखेंगे, ताकि मजीद देखेंगे ताकि क्लियर हो। अब दूसरी शर्त देखते हैं, क्योंकि फसाद की इल्लत है। ये सूरत मुमताहिना की आयत है। यहाँ पे मैं आपके सामने तर्जुमा पढ़ता हूँ। अल्लाह तुम्हें सिर्फ उन लोगों से दोस्ती करने से मना करता है जो तुमसे दीन में लड़े, और उन्होंने तुमसे तुम्हारे घरों से निकाला, और तुम्हारे निकालने पर जो तुम्हारे मुखालिफिन हैं उनकी मदद भी की है। तो उनसे दोस्ती करने पर अल्लाह ताला मना करते हैं। ये वो दो कंडीशन है, दो तीन कंडीशन है अल्लाह ताला ने इस आयत में बताई है। इसकी वजाहत आगे मिल जाएगी, जो कि सिर्फ फसाद के वर्ड से भी अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन जगह जगह की है। ये बताना से मकसूद यहाँ पे ये था कि ये शर्त समझें कि उनसे दोस्ती भी नहीं करनी, जो फसाद करते हैं उनसे दूर रहना है आप लोगों ने। तो ये कंडीशन समझना जरूरी है। जो दूसरी कंडीशन है इत्माम में हुज्जत की, अब इसकी वजह आगे और मिल जाती है, वो जाके अभी हम लोग देखते हैं। तीसरी शर्त की तरफ मूव ऑन करते हैं कि छोटे अजाब अल्लाह की तरफ से आना शुरू हो जाते हैं, कि वो फसाद पे भी उतर आए हैं, फसाद किए जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, तो अल्लाह की तरफ से फिर छोटे अजाब भी उनकी तरफ आते हैं। ये भी कुरान ने बहुत जगह अजाब की दो आयतें पढ़िएगा, यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा है कि हम जिस बस्ती में रसूल भेजते हैं वहां के लोग लोग सख्ती, अब ये उनकी कंडीशन चलती है तो सख्ती और तकलीफ तकलीफ से उनको गुजारा जाता है, वो गिड़गिड़ाते हैं। उसके बाद जो 95 आयत है उसमें अल्लाह सुब्हान तआला ने बताया, आप लोग पढ़िएगा, कि फिर उनके जो ये बुरे वक्त होता है उनको अच्छे खुशहाली वक्त में तब्दील कर दिया जाता है। उसके बावजूद फिर वो कहते हैं कि ये वक्त तो हमारे आबा अजदाद पे भी आता रहा है, ये वक्त गुजर जाएगा कोई बात नहीं। वो फिर भी उसी स्टेज पे ही मुकर्रर रहते हैं, कायम रहते हैं, कि हमने जिद पे ही रहना है, हमने ईमान नहीं लाना, कि ये हमारी अल्लाह की तरफ से पकड़ तो नहीं है। इसकी मिसाल आगे आपको कौम मूसा में जो फिरौन का वक्त नजर आएगी। तो ये तीसरी शर्त थी इत्माम में हुज्जत की, कि अल्लाह की तरफ से छोटी छोटी गिरफ्त होती हैं, कि अब भी सुधर जाओ, मौका अल्लाह अब भी तुम्हें दे रहे हैं। इसके बाद की आखिरी स्टेज आ जाती है ला युमिनून की। सूरत हिजर का ये कॉन्टेक्स्ट आप लोग नीचे आयत क्या रेफरेंस लिखा है पढ़ेगा, आप लोग क्लियर हो जाएगा कि ये लोग इस हद तक चले जाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बोला कि अब इनके लिए आसमान से दरवाजे भी खोल दिए जाएं, तब भी कहेंगे ये हमारे पर जादू हो रहा है। ये सूरत हिजर की आयत का कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग आयत पढ़िएगा। और 13वीं आयत में अल्लाह ने कह दिया ला युमिनून की इस्तलाह से, बता दिया हमें ला युमिनून बे वक़द खलत सुन्नतुल अव्वलीन, यही अल्लाह की सुन्नत पहले भी गुजर चुकी है कि जब ये ला युमिनून की स्टेज पे आते हैं तो अब कुछ कोई चीज़ इनके लिए रुकावट नहीं बनेगी, अब अज़ाब भी आएगा। ये चार शराइत हैं। अभी आप लोग के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि चार शराइत तो आपने डिफरेंट डिफरेंट जगह से बयान कर दी, इसका कहीं जिक्र एक साथ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिक्र किया है? जी हाँ, बिल्कुल किया है। उसका रेफरेंस मैं आगे जाके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन एक सवाल इससे भी अहम है कि इत्माम हुज्जत की शराइत तो कौम मूसा यानी फिरौन तक हमें नजर आ रही है, क्योंकि उस वक्त तो सब जो भी लोग उसके साथ थे वो पूरे के पूरे डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से आसमान से अजाब आया और वो गर्क हुए हैं। कौम हूद को देख लें, कौम नूह को देख लें, कौम शोएब को देखें, कौम लूत को देखें, फिरौन के खुद के ग्रोह को देखें, तो अल्लाह डायरेक्ट अजाब आया है। वो चार कैफियत तो अजाब आया, वो गर्क हो गए हैं। तो उसके बाद अब हम सवाल ये उठता है कि कैसे पता चलेगा इत्माम हुज्जत पूरा हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा सवाल, क्या आज इत्माम हुज्जत हो सकता है? क्योंकि नॉन मुस्लिम्स तो हैं कितने ज्यादा, कुरान तो मुकम्मल हो चुका हो, दीन मुकम्मल हो चुका हो, तो ये सब भी फिर इत्माम हुज्जत की कैफियत में होंगे, कंडीशन में? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका ताल्लुक क्यों? क्योंकि इल्म गैब से है। कंडीशन दूसरी और तीसरी और चौथी कंडीशन, ये तीन कंडीशन है जिनका ताल्लुक इल्म गैब से है। इसके दलील भी हम लोग देखेंगे आगे जाके। जो बीच में दूसरी के बाद फसादी तब्दील होती है, फसाद पे रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सवाल खलीफतुल अर्द के सामने आया था कि खलीफतुल अर्द आ रहा है तो फसाद करेगा, वो खून खराबा करेगा, और यही अल्लाह सुब्हान ताला को पसंद नहीं है। ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह को फसाद बिल्कुल पसंद है। यही वजह है कि फसाद के लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने अलग स्ट्रक्चर, वो आगे जाके थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इसके लिए पहले हम लोग दलील देख लेते हैं, क्या ताल्लुक है, क्या वजह है कि ये दलील जो है इल्म गैब से ही है। ये एक दो आयतें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं, सूरत हूद की आयत सामने है, ये पढ़िएगा। वा ओहिया इला नूह
अल्लाह सुब्हाना वाला ने हजरत नूह को वही की थी, अन्नहु ला युमिन, कि अब जो आपका जो कौम है, ला युमिन, जो अरबी ग्रामर जानते हैं उनको पता है कि ये फ्यूचर का सीखता है, ला युमिन, कि वो अब ईमान नहीं लाएंगे। ये वो कंडीशन अल्लाह सुब्हानहू तआला हज़रत नूह को, अपने नबी को भी वही करके बता रहे हैं कि ये आखिरी कंडीशन, आखिरी स्टेज पे चले गए हैं, आखिरी कंडीशन पे चले गए हैं। अब आप इसके बाद कश्ती बनाएं, अब इनका फैसला हो चुका हुआ है, ये अजाब इनके ऊपर आएगा, ये अब मुसलमान नहीं होंगे। ये कंडीशन अल्लाह अपने नबी यानी रसूल को भी वही करके बता रहे हैं। उस अगर ये वही ना आती तो इसका साफ मतलब है कि रसूल अभी कोशिश जारी रखते हैं अपनी नबूवत की, तबलीग की। यही वजह सूरत आल इमरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी है। जब गज़वा ओहद में आपके दांत मुबारक हुए थे तो आपने जो कलमात बोले तो अल्लाह ने वही फौरन की थी कि आप ऐसे कलमात ना बोलें, इनकी भी कोई ना कोई इनकी तौबा कबूल करने वाले हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला है, कि इनकी तौबा कबूल करेंगे, क्या पता इनमें से कोई भी हदायत याफ्ता लोग हों। तो और भी दलीलें हैं, मैं चंद दलील दे रहा हूँ, हज़रत मूसा के बारे में दलील, वो जगह दलीलें हैं, लेकिन आपको चंद दलील दे रहा हूँ ताकि हम सब मिलकर भी तहकीक करें इसके ऊपर कुरान से। तो ये बात है कि इन शर्तों का, ला युमिनून की शर्त का हक वाजे हो रहा है नहीं हो रहा, और छोटे अज़ाब पाना, इसका ताल्लुक अल्लाह सुब्हानहू तआला से, इल्म गैब से है। तो जब आखिरी स्टेज आई नहीं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है, अल्लाह के इल्म में है कब आती है। वो जो सवाल था कि क्या आज आज भी हुज्जत तमाम हो रही है, तो उसका जवाब ये है कि इल्म गैब से ताल्लुक है। किस पे हुज्जत तमाम हो रही है, किस पे नहीं हो रही, हमें नहीं पता। हमारा काम यह है कि हमने तबलीग करनी है, कोशिश करते रहना है लोगों तक हक वाजे करने का। जो मुसलमान हो जाए तो मुसलमान हो जाए, अच्छी बात हो, ना हो हम ये बात नहीं कह सकते, हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि इस पे हक वाजे हो गया है, क्योंकि हमारी मेथोडोलॉजी अंबिया की मेथोडोलॉजी जैसी नहीं है। और हमें ये समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा कि जो नॉन मुस्लिम हैं उनकी तरबियत परवरिश किस माहौल में हो रही है, उनके सामने इस्लाम यानी उनका दीन कौन सा प्रेजेंट किया जा रहा है, वो मजहब के अंदर उठ के बैठ रहे हैं, उनके दोस्त कौन से रिलीजन के हैं, वो यूनिवर्सिटीज में फ्रेंड सर्कल में रिलेटिव्स के अंदर कौन से दीन को डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर और उनके सामने सोशल मीडिया की तरफ से जो एक ज़हनी इकराह मिल रही होती है कि इस्लाम एक टेररिस्ट निज़ाम है, सिस्टम है, दीन है, रिलीजन है, और भी चीज़ें आ रही होती है इस्लाम के अगेंस्ट, जो भी प्रोपेगेंडा किया जाता है, नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है, वो उनको दिखाई जाती है। इसके लिए और ये बात मुश्किल होती है कि वो कैसे समझे कि इस्लाम सही है। बहुत लोग तबलीग का काम कर रहे हैं, लेकिन क्लेम करना ये चीज ठीक नहीं है कि हमने हक वाजे कर दिया, हमने कोशिश जारी रखनी है। तो ये इल्म गैब से ताल्लुक है। यहाँ तक पॉइंट पॉइंट तो ये क्लियर हुआ कि हुज्जत तमाम की चार शराइत हैं, और जिनमें से एक मेजर है जिसके ऊपर हमने अभी बात आगे करनी है। और मजीद जो पहली तीन शराइत, जो तीन दूसरी शराइत थी, वो हमने डिस्कस कर ली। इल्म गैब से ताल्लुक है और हमने हक वाजे करने की कोशिश करते रहना है। और उसकी वही अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने नबी को करते हैं कि ये वही मैंने कर दी, ये अब ईमान नहीं लाएंगे, ला युमिनून की स्टेज पे चलेंगे। जगह जगह कुरान ने ये स्टेज बताई है ला युमिनून की, इनके दिलों पे मोहर लगे, अब ईमान नहीं लाएंगे। सूरत यासीन में भी जिक्र है, सूरत बकरा भी में जिक्र है, और भी जगह पे जिक्र है। तो अब ये था इत्माम हुज्जत का कि पुरानी कौमों के ऊपर अजाब क्यों आए और बनी पे अजाब क्यों नहीं आए, वो आगे जाके हमें और क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि पुरानी कौमें क्यों मुकम्मल गर्क कर दी गई हैं। क्योंकि चार शराइत का मौका अल्लाह सुब्हानहू तआला देता है कि क़यामत के दिन उज़र ना बाकी रहे, इसी को हुज्जत तमाम कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कुरान के मुताबिक फसाद किन चीज़ों में आता है। आप लोग देखें, अगर शरीयत के मकासद भी देखें ना हम लोग, तो वो उलमा बहुत डिस्कस करते हैं, जान माल दीन इज्जत और अकल, इनके ऊपर आके शरीयत के मकासद आते हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं। तो फसाद भी नहीं अगेंस्ट हो रहा है, जान दीन इज्जत, कुरान पूरा इसके पीछे कुरान इस सर्कल में हमें एक्सप्लेन कर रहा है, पूरी चीजों को रोटेट कर रहा है, बता रहा है जान के ऊपर भी आ गई, बंदे को इंसान ने नाहक कत्ल कर दिया, इससे बड़ा और क्या फसाद होना कि बंदा ही मार दिया आपने। दीन किसी का जबरदस्ती बदलवा देना, दीन से निकलवा देना फसाद है। इज्जत पर बात आ जाए फसाद है, माल करप्शन ये सब चीजें करना फसाद है। अब आप लोग ये सब देखिएगा, ये सारी बुराइयां पुरानी कौमों में जगह जगह स्टेप बाय स्टेप नजर आई हैं। दीन की बात नजर आई, इज्जत की बात नजर आई, जान माल की बात नजर आई। कौम शोएब को देखे तो माल की बात नजर आती है, जान की बात नजर आती है। ये सब चीजें नजर आई। दीन की बात हो तो हमें फिरौन नजर आ जाता है। तो ये सारी चीजें नजर आई हैं पिछली पुरानी कौमों के सर्कल, हम घूमता नजर आता है कि फसाद इनके गिर्द होता है। ये मेजर टाइप्स हैं, और भी हो सकती हैं, सब टाइप्स भी हो सकती हैं, लेकिन मेजर टाइप समझने के लिए, फहम के लिए ये काफी है। चल के एक थोड़ा सा दोबारा एक रेफरेंस देख लेते हैं, नीचे देख के जो मैंने आप लोगों को कहा था कि जो मैंने भी इत्माम हुज्जत की चार शराइत डिफरेंट डिफरेंट सूरतों से आप लोगों के सामने शेयर की हैं, आप लोगों ने शेयर की हैं। सवाल यह अलग जगह बयान थी, एक जगह पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको कहाँ पे जमा करके बयान किया ताकि हमारे लिए आसानी हो समझना। तो कौम नूह, कौम हूद, कौम सालेह, कौम लूत, कौम शुएब, कौम मूसा का जो दौर था फिरौन तक का, ये आप लोग के सारे स्टडी किए जाए, कुरान में डिफरेंट
डिफरेंट सूरतों के अंदर हर कौम का जिक्र है, वो पूरे सीक्वेंस शरायतें नजर आएंगी अल्फाजों के अंदर, आयतों के अंदर। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक रेफरेंस देता हूँ कि इत्माम हुज्जत की अगर आप लोगों ने देखना है तो सूरत अनाम की आयत नंबर 1 से लेके 187 तक आप लोग अगर पढ़ें तो वहाँ ये चार शरायतें आपको अल्फाजों में स्टेप बाय स्टेप अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करके बता रहे हैं। लेकिन अगर और क्लैरिटी चाहिए कि और आसानी से हमें समझ आ जाए तो सूरत अराफ की आयत पढ़िएगा, 103 से लेके 136 तक पढ़िएगा, जहाँ पे कौम मूसा का जिक्र है, यानी फिरौन का और हद मूसा का जिक्र है। वहाँ लिटरली इतनी आसानी से ये फहम समझ आता है, ये इत्माम हुज्जत की शराइत नजर आती है स्टेप बाय स्टेप। अल्लाह अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को भेजा, हक वाजे किया, उसने इनकार कर दिया, फिर वो फसाद पे उतर आ गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत मूसा को भेजा, गया कि इसका तज़किया करें, ये फसाद पे उतर आ गया, सरकशी पे उतर आ गया। उसके ऊपर छोटे अजाब आए, वो मेंढकों की बारिश हुई थी, खून की बारिश हुई थी, तब भी वो अपने सरदारों को बोल रहा था कि नहीं नहीं, ये छोटा अजाब आते रहते हैं, अब ये खत्म हो जाएगा। और जब खत्म हो गया फिर उसने कहा कि देखो खत्म हो गया। फिर जब हज़रत मूसा बनी इसराइल को लेके जा रहे थे और वो पानी में जब वो गर्क हो रहा था, तब अल्लाह ने कह दिया कि तू ला युमनून की स्टेज पे चला गया, अब तेरा फैसला हो गया, तेरे पास अजाब आएगा ही आएगा। तो तो चार शराइत हमें वहां पे मुकम्मल एक साथ इन्हीं चंद 15-20 आयतों के अंदर नजर आती हैं, इत्माम हुज्जत की शराइत। तो इत्माम हुज्जत की शराइत का हमने देखा, इसमें भी मेजर कोर प्रॉब्लम और असल जो इशू है वो भी फसाद ही है। अब ये है पॉइंट, यहां से आके टर्निंग फेज आ गया। जैसे एक एवोल्यूशन कहते हैं जिस चीज को, कि इसमें स्टेप बाय स्टेप चीजें चेंजेस होती हैं, एडिशन होती है, अपग्रेड होती है, तदरीज होती है। ऐसे ही इस इल्म के अंदर भी, इस सफर के अंदर भी, इस स्ट्रगल के अंदर भी एक नेक्स्ट फेज साइकिल ऐड ऑन होता है। वो ये है कि इत्माम में हुज्जत के साथ साथ रसूल की जिम्मेदारी थी कि हुज्जत भी तमाम करें और साथ साथ फसाद के लिए भी स्ट्रगल करें। फसाद में उसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जब फिरौन गर्क हो गया तो उसके बाद कौम मूसा के ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई थी। कानून अल्लाह ने जारी करे, तौरा नाजिल की थी, अलवाह दी थी हज़रत मूसा अलैहि सलाम को कि अब आप लोगों ने हुक्मरानी में जाना है, फसाद को खुद रोकना है, जिहाद की तरफ जाना है। अब अल्लाह का अजाब तलवार के जरिए आएगा, पहले अल्लाह का अजाब डायरेक्ट आता था, अब इनडायरेक्ट आएगा, अब वो इंसान के थ्रू आएगा अजाब। वो ऐसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत माइदा में ये बताया था, वजालकुम मुलूका, अब मैं तुम लोग को हुक्मरानी बादशाहत दे रहा हूँ। यह बताया गया वादा जिसको मिसाक और आहद उनसे किया गया था, रसूलों के थ्रू, के रसूल भेजे गए थे कि अब आप लोग खुद जाएं। यानी इसको अब हम इस तरह समझते हैं कि अब खत्मे नबूवत यानी नबूवत का खत्म होने जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो अब दुनिया को कौन संभालेगा, दुनिया को कौन चलाएगा, उसके लिए ट्रेनिंग अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक ऐड ऑन करवाई और एक अंबिया रसूल के थ्रू। कि पहले तो डायरेक्ट अजाब आ रहे थे, अब इंसान खुद ये काम करेंगे, इंसान ये स्ट्रगल करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, हुक्म में भी खुद जाएंगे, पावर में भी खुद जाएंगे, कंट्रोल भी खुद लेंगे, फसाद को रोकेंगे भी, सही है लोग, जिहाद भी करेंगे जहां फसाद होगा, और अल्लाह का पैगाम जगह जगह पहुंचाएंगे। इसीलिए अल्लाह ने वो स्पेसिफिक एरिया कर दिया था, फलस्तीन वाला जो एरिया था ना सारा, वो फलस्तीन वो नबूवत के लिए कर दिया था स्पेसिफिक। कौम नूह के वक्त वो पूरी दुनिया तक नबूवत जारी थी। तो वो साइकिल सेंटर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मिडिल ईस्ट का जो है ना, वो सेंटर अर्थ का चूज किया कि अब चारों तरफ जाके दीन का पैगाम भी पहुंचाना है, हुक्मरानी भी जाना है, और जिहाद भी करना है, और फसाद को भी रोकना है। तो इसलिए वजालकुम मलूका, कौम मूसा को फिर ट्रेन करवाया था मूसा ने, जिसकी वजह से इन्होंने इनकार किया था जब हज़रत मूसा ने कहा था, सूरह माइदा की आयत है कि अब हमने फलस्तीन मुकद्दसा में दाखिल होना है। इन्होंने इनकार कर दिया आगे से कि हम नहीं जाएंगे, आप और आपका अल्लाह ही जाए। ये सामने जब्बार लोग हैं, फसादी लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, हम इनसे नहीं लड़ सकते। तो अल्लाह ने फिर सजा दी थी 40 साल की। फिर उसके अंदर इनकी तैयारी हुई और फिर इनको दोबारा खुशखबरी मिली और ये फलस्तीन के अंदर दाखिल हुए थे। और उसके बाद हमें फिर दाऊद का मिलता है कि उनको बादशाहत मिली और किस तरह उन्होंने एक्सपेंशन की और फसाद को रोका था। सलमान का भी जिक्र मिलता है। तो ये सेकंड फेज शुरू हो गया था, तदरीज शुरू हो गई थी इल्म की, स्ट्रगल की, प्रैक्टिस की, ट्रेनिंग की, और फसाद को रोकने की। ये सेकंड फेज शुरू हो गया कि अब इत्माम हुज्जत तो होगा, लेकिन फसाद भी अलग से रोकना है, फसाद के लिए भी खुद जद्दोजहद करनी है। अब डायरेक्ट अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। अब ये आ गया नेक्स्ट फेज, यहां से आके जो और क्लियर करता है, क्लैरिटी लेकर आता है इस चीज को, कि जो हमारे यहाँ तसव्वुर है ना इकामत दीन, जो इस्तिलाह बनाई गई है इकामत दीन की, इकामत तो खुद का लफ्ज है, कुरान की ये इस्तिलाह नहीं है, दीन तो है, लेकिन इकामत दीन जो इस्तिलाह बनाई गई है फहम के लिए, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दौर आ गया, हज़रत मूसा से लेकर हज़रत ईसा तक, तौरा के थ्रू लॉ बनाए गए थे और उसी के थ्रू फैसले किए जाते थे। शरीयत तब वो थी, उसके अंदर एडिशन होनी थी। तो नबी के जब आए, जो दीन मुकम्मल होना था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में गए,
ریاست مدینہ بنائی تو تین گروہ آپ کے سامنے تھے: مشرکین، اہل کتاب اور منافقین. ان تینوں کے اوپر اتمام حجت بھی کرنا، اقامت دین بھی کرنا، یعنی فساد کو بھی روکنا، فساد کے لیے بھی کام کرنا. اس کے لیے ریاست بھی بنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کتنی بڑی رسپانسبلٹی تھی. کیوں؟ صحابہ کو پہلے 13 سال مکہ میں ٹرین کیا تھا اس چیز کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ نے خود اس کی ذمہ داری، اس منصب پر. منصب بہت ضروری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ منصب یاد رکھے گا. تو مشرکین سامنے اس کے لیے سورۃ انفال، سورۃ توبہ آپ لوگ پڑھیے گا، اس کو پورا کنٹینٹ پڑھیے گا. سورۃ انفال کے آیت نمبر 60 سے جب آپ لوگ سٹارٹ کریں گے تو آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہوگا کہ کیسے کیسے مشرکین سے سٹارٹ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جہاد کو حکم دیا، غزوہ بدر ہوئی، ان کے آئمہ کفر تھے، ان کے خلاف اللہ نے حکم دیا کہ جہاد کو، ان کو قتل کریں. عام لوگوں کی بات نہیں تھی، جو تو بےچارے عام لوگ تھے، جو قبائل کے لوگ تھے، ان کے اوپر نہیں، جو فساد کے اوپر آئے تھے، اللہ نے ان کو بولو کہ ان کے خلاف جہاد کریں. پھر اہل کتاب کا ذکر آیا، اور اس طرح منافقین کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کے اندر. یہ آیت پڑھیے گا. سورۃ انفال کی جو آیت تھی نا، آیت نمبر 60، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اب آپ لوگ تیاری پکڑیں، قوت اختیار کریں. کیوں؟ کیونکہ اب آپ لوگوں نے جہاد کرنا ہے. اسی کچھ ایک دو آیتوں کے بعد اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر دیا تھا، حکم دیا تھا کہ اے نبی، آپ ان مسلمانوں کو، اہل ایمان کو جہاد کے لیے ٹرین کریں، جہاد کا شوق دلائیں، رغبت دلائیں. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ واضح صورت انفال کی. جہاد کے لیے لٹرلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ٹرین کیا تھا. ایسی سورۃ توبہ میں آ کے آیت ہم پڑھتے ہیں کہ جب مشرکین کی بات ساری ہوگی تو اس کے بعد اہل کتاب کی بات آئی. یہاں پہ سورۃ توبہ آیت نمبر 26 میں، 29 میں آپ کے سامنے جو لکھی ہوئی ہے: قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. یہ بھی آپ کو یہاں سے آیت سے سمجھ آ جائے گا کہ لا یؤمنون کی اسٹیج کیوں ہے. کیونکہ جب مدینہ میں اہل کتاب کے جو علماء تھے ان پہ حق واضح ہو رہا تھا، اور اللہ نے بتا دی کہ حق واضح ان کے اوپر ہو گئے، لا یؤمنون کی اسٹیج پہ یہ چلے گئے ہیں. اب آپ نے ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، ان کا قتال کرنا ہے. ان کے خلاف کن لوگوں کے خلاف؟ الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی. اب وہ کیسے؟ دو طریقے بتائے تھے. ایک تو قتال ہو گیا، دوسری چیز کیا ہے؟ حتی، ایک اور کرنی ہے، یعطوا الجزیہ، ان سے جزیہ لینا ہے. اور دوسرا کیا؟ وہم صاغرون، یہ سرنڈر کر کے رہیں اہل کتاب. آج آپ لوگ دنیا کا نقشہ دیکھ لیں، ہم مسلمان جزیہ دے رہے ہیں نون مسلمز کو، یعنی یہود اور نصارہ کو، یعنی جیوز اور کرسچنز کو، اہل کتاب کو. اور ہم ساغر کر کے بیٹھے ہیں، ہم نے سرنڈر کیا ہوا ہے، وہ ہم ان کے تابع ہوئے ہیں. حالانکہ قرآن ہمیں سورۃ توبہ میں حکم دے رہا ہے کہ آپ نے ان سے جزیہ لینا ہے، ٹیکس لینا ہے، اور یہ آپ کے تابع رہیں گے. ان کی سزا یہی ہے، یہ سرنڈر کر کے رہیں گے آپ لوگوں کے. صاغرون یعنی سرنڈر کر کے رہیں گے، آپ لوگوں کے تابع رہیں گے یہ لوگ. تو آپ لوگ پاور میں رہنا آپ نے ہمیشہ. یہ ایک آیت خود ایک وضاحت کرتی ہے کہ ہمیشہ پاور میں رہیں گے تو ہم سے ٹیکس لے سکتے ہیں نا، تبھی ہمارے سرنڈر رہیں گے نا. تو یہ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ اوت الکتاب کا ذکر کر کے اللہ نے ہمیں بتایا. تو اقامت دین کا تصور یہاں سے کلیئر ہوتا ہے پراپر کہ اتمام حجت تو ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ اقامت دین تب ہوگا جب آپ لوگوں نے جہاں فساد ہو رہا ہے اس کو جا کے روکنا ہے. فساد کے لیے جانا تو اس کے لیے اسٹرگل کرنا بہت ضروری ہے. تو اسٹرگل کرنا تب بھی کر پائیں گے جب ہم پاور میں ہوں گے. پاور میں نہیں ہے تو اسٹرگل کیسے، ہم اس فساد کو کیسے روکیں گے؟ تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. قامت دین کی جو بنیاد ہے یہاں سے کلیئر ہوتی ہے. اینڈ پہ آ کے یہ چیز اور وضاحت کر دیتی ہے کہ فساد کو اور پرابلم کیوں ہے. سبحانہ تعالیٰ نے واللہ لا يحب الفساد کہا ہے قرآن کے اندر کہ اللہ کو فساد نہیں پسند. یہ فساد کی اصطلاح کو کامن نارملائز ہمیں کرنا ضروری ہے. کوئی قرآن کی اصطلاح ہے، اللہ نے جگہ جگہ بولیا، اللہ کو خود پسند نہیں ہے، تو ہم مسلمانوں کو کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے چار یہ میجر سٹیپس آپ کے سامنے رائٹ سائڈ پہ دکھ رہے ہوں گے. یہ ہمیں آج کے مسلمانوں کو کرنا ضروری ہے. تو ہم لوگ فورتھ سٹیپ پہ جا سکتے ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ کا لفظ اللہ نے جب بتایا کہ خلیفہ آ رہا ہے تو جنات کا کیا تھا؟ یفما، یہ فساد اور خون خرابہ کرے گا. کیونکہ خلیفہ اٹ سیلف فساد روکتا ہے، خون خرابہ روکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ آ کے یہ پوائنٹ بنا ضروری ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ آج کے مسلمان کیا کریں گے، کیا کرنا چاہیے ہمیں. پہلی چیز جو ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے، میثاق اور مدینہ اور سوری میثاق اور عہد جو تھا، جو کہ بنی اسرائیل سے بھی لیا گیا تھا، اور جنہوں نے پورا نہیں کیا اس کو چھوڑ دیا، یہ اب ہماری ذمہ ہے. امہ ہمیں بنا کے گیا، امتن اخرجت للناس، ہمیں لوگوں کے لیے بہترین اور خیر والی امت بھیجا گیا لوگوں کے لیے، تاکہ ہم امر بالمعروف کریں ونہی المنکر کریں، اور اللہ کی طرف، دین کی طرف یعنی ایمان کی دعوت دیں. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اتھارٹی ہمیں اس کے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہم نے یہ کام لازمی کرنا ہے. ہماری طرف سے
خیر جانا چاہیے لوگوں تک، امر بالمعروف بھی ہونا چاہیے وہ نہی المنکر بھی ہونا چاہیے، تو ہم وہ تب بھی کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس پاور ہوگی۔ میں اگر آج پنجاب میں ہوں تو میں بلوچستان میں، سوڈان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، کہیں بھی میں پاور کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتا، تو پاور ضروری ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ اتمام حجت کے تھرو فساد کی علت بتائی، اس کے لیے انسانوں کو خود ٹرین کروایا، قوم موسیٰ کے لیے شریعت نازل کی، لا بنائے تاکہ ان خود حکمرانی میں جائے، بنی اسرائیل کو حکمرانی میں لے کے گئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، انہوں نے حکمرانی کی اور لوگوں تک پیغام پہنچایا تاکہ یہ منصب آگے لوگ سنبھالیں، اور جب ختم نبوت ہو تو جو صحابہ ہیں اس کے بعد جو مسلمانوں نے آنا وہ بھی اس منصب کو لے کے چلیں۔ وہ کیا ہے؟ چاہتا ہے حکمرانی ہے تاکہ فساد کو کنٹرول کیا جا سکے۔ فساد کو کنٹرول کریں گے تو امن آئے گا، امن سے ہی لوگوں تک پیغام صحیح واضح پہنچتا ہے۔ دوسرا صاحب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تبین للناس، لوگوں تک قرآن پہنچانا ضروری ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے تاکہ حق واضح ہو، یہ کوشش ہم نے کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا سٹیپ ہے جو کمپیٹنسی کا لیول ہے، جو منصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں کمپلیٹ کر کے، یہ بھی تدریجن سٹیپ بائی سٹیپ پورے ہوئے ہیں، قوم نوح سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ 4 سٹیپ پورے ہوئے ہیں، 4 کمپارٹمنٹس پورے ہوئے ہیں، یہ ہم نے آلریڈی اس کے اوپر اسٹڈی کر چکے ہیں IMS میں۔ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ 4 منصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائے ہیں، اور صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا اور پورا لے کے چلے تو وہ غالب رہے ہیں، 1000 سال تک مسلمان غالب رہے ہیں۔ جب اس منصب کو چھوڑنا شروع کر دیا اس سے کمپیٹنسی کا، تو آج ہم لوگ کہاں پہ، کس اسٹیج پہ، کہاں پہ سٹینڈ کریں، آپ سب جانتے ہیں اس چیز کو۔ تو یہ منصب کے اوپر ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا، یہ کمپیٹنٹ ہمیں کرے گا۔ یہ پہلے 3 سٹیپ ہو گئے، آخری سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسب یعنی کوشش کرنا، جدوجہد کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا کام کر لیں، ہم یہی کر سکتے ہیں، یہ حکمران کا کام کسی اور کا کام ہے، پولیٹکس نہیں ہوتی، ڈرٹی پولیٹکس ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ تو یہ وہ آخری آیت ہے سورۃ نور، یہ آیت نمبر 55، رائٹ سائڈ پہ ٹاپ پہ، رائٹ سائڈ باٹم پہ لکھی ہوئی ہے، آمنوا منکم، جو تم میں ان والے ہیں، وہ عامل الصالحات، جو عمل صالح کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے، لا یستخلفنہم فی الارض، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زمین میں لازمی خلافت دیں گے۔ یہ اتنی امپورٹنٹ آیت، جو لوگ یہ بات کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ کہ کنٹرول، جو یہ بولتے ہیں کہ کنٹرول لینے کے لیے جدوجہد کرنا صحیح نہیں ہے، حرام ہے، غلط ہے، کیونکہ پولیٹکس اس طرح کی آج نان مسلمز غالب ہے ہم کے اوپر، ان کے پاس وہ سپر پاور ہیں، تو ہم یہ نہیں کر سکتے، تو یہ وہ اس آیت کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہو تم ایمان میں پرفیکٹ ہو اور عمل میں بھی پرفیکٹ ہو جاؤ، یعنی تم لوگ کے جو کمپیٹنسی لیول ہے، تم لوگ کا جو کنٹرول کرنے کا، پاور کی طرف موو آن کرنے کا سٹیپ ہے، وہ جاری اور ٹھیک ہونے لگ جائے، تم لوگ ٹھیک کرتے رہو۔ اللہ کا وعدہ لا یستخلفنہم فی الارض، اللہ تمہیں استخلاف ضرور لازمی دے گا۔ یہ آیت اگینسٹ پھر تب جاتی ہے، ہم لوگ کہیں ہمیں پاور میں نہیں جانا، کنٹرول نہیں لینا، ہم نے پالیٹکس نہیں کرنی، نظام کی بات نہیں کرنی، یہ وہ آیت کے اگینسٹ۔ اگر ہم لوگ ایمان کرتے ہیں، یعنی آمنوا منکم، ایمان والے لیول پہ ہیں، تو عامل الصالحات، یہ وہ پارٹ پری ریکوزٹ ہے، دو جو ہمیں خلافت دیں گے، ہمیں پاور دیں گے زمین کے اندر۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے اتنی خوبصورت بات ایک آیت کے اندر، سورۃ صاد کے کانٹیکس جو آپ لوگ پڑھیں، آیت نمبر 20 سے فارورڈ آئی گیس، وہ پڑھیے گا جا کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کلو، سوری، ایک نفسیات بتا دی ہمیں سورۃ صاد کے اندر۔ جب وہ آپ کے پاس کیس آیا تھا نا 99 بکریوں والا، فساد والا معاملہ جو آیا تھا، تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا تھا، خلائف بنایا تھا کہ آپ نے فیصلے کرنے ہیں۔ تو آپ کے پاس جو کیس آیا تھا 99 بکری والا، وہاں پہ حضرت جیسی کیس سنا حضرت داؤد علیہ السلام نے، تو کیا پہلی بات بولتی، وہ آیت جا کے پڑھیے گا آپ لوگ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہاں پہ یہ رول بتا دیا تھا کہ ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے بہت کم ہے۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ضروری ہے، ہمارے لیے بہت ضروری کہ ہم نے ان کم لوگوں میں شامل ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ ہم شامل ہوں گے تو لا یستخلفنہم فی الارض ہوگا، یہ ایک اصول رول اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ ان کی تعداد کم ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اور جب تعداد کم کیوں ہے، یہ ہم لوگ پورا کانٹیکسٹ پڑھتے آ رہے ہیں کہ فساد کا جو اطلاق ہوا تھا، فساد کا جو ٹیگ آیا تھا، سوال اعتراض آیا تھا جنات یعنی ابلیس کی طرف سے، جس کو اللہ نے ایکسپوز کیا بعد میں، تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ یہ ہے وہ بندہ یعنی ابلیس جو راہ دکھاتا ہے فساد کی طرف جانے کی، راہ دکھاتا ہے، اس کو مزین کر کے دکھاتا ہے اس راہ کو کہ فساد کرنا صحیح ہے۔ آج آپ لوگ دنیا میں دیکھ لیں ایپسٹین کا، اسرائیل کیا کر رہا ہے، ایران کیا کر رہا ہے، وہ کتنا مزین کر کے دکھاتا ہے وہ لوگ کس
لیول پہ چلے گئے ہیں، لیکن امن و منکم معاملہ صالحات والے لوگ ہمیں کم نظر نہیں آ رہے، جو کہ اللہ کا وعدہ ہے، ہمیں اس کی طرف موو آن کرنا، یہ 4 سٹیپ کرنا ضروری ہے۔ ایک آیت آپ لوگوں کے ساتھ میں اور شیئر کرتا ہوں، سورۃ انبیاء کی آیت 105 ہے، وہ لازمی آ کے پڑھے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زبور کتاب کے اندر بتا دیا تھا کہ زمین کے میرے وارث لوگ صالحون ہوں گے، تو صالح بننا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں تو زبور کا تصور ہی ہو رہا ہے نا کہ وہ شاعری کی کتاب تھی، حالانکہ قرآن میں اللہ نے ایک آیت نازل کر بتا دی سورۃ انبیاء 105 کے اندر، کہ زبور کے اندر اللہ نے یہ کلیئر بتایا تھا کہ زمین کے وارث لوگ کون ہوں گے، وہ صالح لوگ ہوں گے۔ تو زمین کے لیے اقتدار لینے کے لیے، پاور لینے کے، اتھارٹی لینے کے لیے، پاور کی طرف موو آن کرنے کے لیے، کنٹرول لینے کے لیے، فساد کو روکنا میجر گول ہے، میجر رسپانسبلٹی آج امہ کی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے چلے گئے تھے، کیونکہ اتمام حجت ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہم نہیں جانتے۔ یہی سوال ایک آتا بھی ہے کہ جو صحابہ کرام نے فلسطین اور روم، پرشیا، یہاں تک جو بھی زمین فتح تھی، کیا یہ اتمام حجت کے لیے تھی؟ تو جواب سمپل ہے، اب آپ لوگ نے شرائط ساری پڑھ لی ہیں، ان میں غیب سے تعلق ہے نہیں، وہ فساد کے اوپر تھی، وہ فساد کی علت تھی، سب نے حق کا پیغام پہنچایا، لیکن جب اس جگہ پہ فساد عروج پہ چلا گیا تو صحابہ نے پھر جہاد کیا ان کے خلاف، اور پھر وہاں پہ جا کے فتح نصیب ہوئی، اور پھر وہاں کا جھنڈا یعنی اسلام کی زمین ہوئی، پھر وہاں پہ اسلام کا اس کو زمین کے اندر دائرے داخل کر دیا گیا۔ تو یہ چیز تھی کہ صحابہ نے بھی ایسی جدوجہد کی، اسلامی ریاستیں اسٹیٹ بنی، انہوں نے بھی یہی کیا کہ دعوت دی، دعوت دینا ہمارا کام ہے، پہلا کام یہی ہے، لیکن جب وہاں پہ فساد ہو جائے گا اور عروج پہ جائے گا تو اس کے خاتمے کے لیے ہمیں خود جانا پڑے گا، وہ جہاد کرنا پڑے گا، قتال کرنا پڑے گا، پالیٹکس کرنی پڑے گی، سیاست کرنی پڑے گی۔ وہ یہی وعدہ ہے اللہ کا، آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض، یہ وعدہ ہے جس کی طرف ہمیں موو آن کرنا ہے۔ یہ وہ اسکیم تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انی جاعلون فی الارض خلیفہ کا بتایا تھا، اور اس کے اگینسٹ وہی سوال آیا کہ یہ فساد کرے گا۔ اور آج دیکھ لیں ہم مسلمان کام نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں شیطان یہ چیز مزین کر کے دکھاتا ہے، ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے، کہ اس طرف نہ جانا، تم یہ بہت مشکل کام ہے، تم پاور میں نہیں ہو، پاور میں تم جانا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام صرف تزکیہ نفس کرنا ہے، تمہارا کام نماز روزہ حج زکات کرنا ہے، صرف پاور کی طرف موو آن نہیں کرنا، یہ جو آلریڈی پاور میں لوگ ہیں ان کا کام ہے، ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ جتنے بھی ایسے یہ تصورات، یہ سوچ آتی ہے، شیطان اصل شیطان ہے، جو اس کی ذریت ہے، جو یہ ہمیں ایسے وسوسے ڈالتا ہے، اور ہمارے اس اسکیم، اس پلان اور اس رسپانسبلٹی سے ہمیں دور کرتا ہے، اتھارٹی سے دور کرتا ہے، ہمیں ذمہ داری سے دور کرتا ہے۔ اگر آج ہم لوگ اس دین کو، اسی رسپانسبلٹی کو فرض بھی سمجھ لیں، تب بھی یہ فرض نہ بھی سمجھیں، تب بھی ہمارا کام تو ہے یہی کر، بس یہ اینڈ ہے۔ یہ ریفرنس ہے کچھ میں نے یہ اسٹڈی کیا، ڈاکٹر سار کو سنا، انہوں نے حجت تمام کی بات کی، غمدی صاحب کو سنا، انہوں نے حجت تمام کی بات کی، اقامت الدین کی بات کی، امین اصلاحی صاحب کو سنا، اور شیخ البانی کو سنا تھا، جس کے اوپر مجھے جا کے اور چیز کلیئر ہوئی کہ ہمیں اس پہ تحقیق کرنا چاہیے کہ کفر کی بنیاد پہ صرف عذاب نہیں آتا۔ مفتی کامران کو پڑھا سنا، اور یہ صرف میری اسٹڈی نہیں ہے، یہ صرف نہیں میری اسٹڈی ہے بھی نہیں، میرے اساتذہ ہیں اور ان کی اسٹڈی میں نے ان سے سیکھا، ان سے پڑھا، اور یہ میں آپ لوگوں کا شیئر کر رہا ہوں۔ یہ دلیل میں آپ لوگوں کا شیئر کر رہا ہوں کہ کس طرح سے ہم نے سمجھنا ہے قرآن کی خلیفہ کی اصطلاح کو، اور فساد کی اصطلاح کو، امام حجت کی اصطلاح کو، قیام الدین کا کنسیپٹ کلیئر کرنے کو، اور آج کے مسلمان کی رسپانسبلٹی کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم بالخیر، تھینک یو حسین، بارک اللہ فیک۔ آگے ہم کیوں آنا شروع کر لیتے ہیں۔ آپ میں سے جس کا بھی جو کوئی سوال ہے وہ ہینڈ ریز کر لیں۔ محمد اسد اللہ، جی اسد۔ جی السلام علیکم۔ میرا مجھے عجیب سا فیل ہو رہا ہے کہ بھائی نے پرزنٹیشن ماشاء اللہ بہت اچھی کی ہے، فساد کے بارے میں تھی اور بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوں۔ تو میں کہنا چاہ رہا تھا جو آپ نے گراؤنڈ بنائی ہے نا کہ کالو اتجالو فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو آپ نے اس کی گراؤنڈ بنائی ہے کہ وہ فرشتہ نہیں تھے، ملائکہ نہیں تھے، وہ جن تھے یا شیطان تھے، انہوں نے یہ آبجیکشن اٹھا دیا، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آگے ہی آیت میں جب جاتے ہیں نا ہم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہ جو ورڈ ہے نا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ من پہ آپ غور کریں گے نا تو من کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ ایک کے علاوہ دو یا تین کوئی اور بھی تھے، صرف ابلیس نہیں تھا۔ تو کوئی ایسی جماعت تھی جن کو فرشتوں نے دیکھا ہوا تھا، وہ فساد کرتے تھے، جی جی تو ان میں سے جی جی ایک ابلیس اٹھا میں تھا جس کے دل میں کفر چھپا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہر کیا کہ وہ کافروں میں سے تھا،
تو آپ نے جو جی میں فرشتوں کو وہ بنا دیا نا، وہ مجھے تھوڑا اس پہ جی ڈاؤٹ میں ہے. آپ کا باقی سوال سمجھ گیا ہوں. ماشاء اللہ بہت اچھی میں پریزنٹیشن. جی میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کیونکہ پارٹ ون میں نے ڈیٹیل میں اس کو ایکسپلین کیا تھا. آپ پارٹ ون دیکھ لیجیے گا, اس کو ریکارڈنگ اپلوڈیڈ ہے یوٹیوب پہ, اس کے چینل پہ. میں مختصر ایکسپلین ابھی کرتا ہوں کہ قرآن سے جب کوئی نتیجہ نکالا جائے نا, کوشش یہ ہونی چاہیے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ وہ قرآن سے نتیجہ ٹکرا نہ رہا ہو, تعارض میں نہ جائے. ٹھیک ہے, تو جو میں نے یہ بات سٹارٹ میں بھی کی کہ لا یسبقون القول, فرشتے نہیں کرتے, ان کی صفات ہے, یہ صفت ہے ان کی, لا یسبقون نہیں کرتے, جس کی وجہ سے یہ پر اشارہ ملا تھا سورت سواد کے اندر ہی, کہ جہاں پہ آ کے ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی, تو ابلیس جب فرینڈ پہ آیا, اس نے انکار کیا, تو وہاں پہ اللہ نے بتایا تھا کہ یہ کان من الکافرین میں سے تھا, کیا تھا. صرف ابلیس نہیں تھا, ابلیس فرنٹ اینڈ پہ آ گیا تھا جس نے کہ انکار کیا, لیکن اس وقت اور بھی لوگ تھے جو کہ انکار کرتے تھے. اس وقت اعراف کے اندر آئے تھا میرے خیال سے, جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابلیس اطلاق تب ہوتا ہے, جب تب ہوا قرآن کے اندر جب آدم علیہ السلام کا جنت تک کا معاملہ رہا ہے. اس سے پہلے والا جب جنت والا معاملہ شیطان سے تبلیغ اس کا اطلاق ہوا ہے. یہ پوائنٹ سمجھنا ضروری ہے کہ ابلیس کی جو ضروریت تھی پہلے سے موجود تھی, انہوں نے انکار کیا تھا. فرنٹ اینڈ پہ ابلیس آیا تھا, تو مین ہیڈ جو ہے ان کا, لیڈر جو ہے وہ ابلیس ہی ہے. تو میں نے یہ سارا ایکسپلین اس میں کی ہے, آپ وہ پارٹ ون دیکھے گا تو کلیئر ہو جائے گا کہ ملائکہ میں بھی یہ میں نے کیوں ایک دلیل رکھی تھی, وہ آپ سارا ریکارڈنگ سن لیجئے گا. ہاں جی, نیکسٹ. تھینک یو سو مچ. اگلا سوال لے لیتے ہیں, ذوالفقار رنگریز. جی سر، آپ نے یہ جو ایکسپلینیشن دی نا کافر کی، اور اس میں آپ نے ایک بات کہی کہ ان کے اوپر حق واضح ہو جائے، تو میں بلونگ کرتا ہوں اور یہاں پہ میجورٹی پیپل آر نان مسلم ہے، تو یہاں پہ تو وہ انوائرمنٹ ہے ہی نہیں کہ ان کے سامنے وہ حق واضح ہو جائے. اور اگر ہو بھی جاتا ہے تو کیا ہمیں اللہ نے کہیں یہ حق دیا ہے کہ ہم کسی کو کافر کہیں یا مسلمان کہیں؟ ایسا کسی کو کہہ سکتے ہیں ہم؟ جی میں نے یہ ایکسپلین کیا تھا کہ آج کے دور میں ابھی بھی, صحابہ کے وقت میں بھی, اس وقت سے ہی رسول نہیں ہے یہ موجود, تو ہم لوگ کلیم نہیں کر سکتے اتمام حجت کس پہ ثابت ہو رہا ہے, کس پہ نہیں ہو رہا, حق واضح کس پہ نہیں ہو رہا ہے, ہم کر سکتے. ہمارا کام ہے, ہم نے کوشش کرتے رہنا ہے, جدوجہد کرتے رہنا ہے, حق واضح کرتے رہنا لوگوں کے اوپر, یہ ہمارا کام ہے, یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے. تو ہاں آج تو بھی آپ دیکھ لیں جہاں مطلب پہ یہ زیادہ تر ذمہ داری میجورٹی, ہماری ہے نا یہ. جی بالکل ذمہ داری ہماری ہے, ہم نے قرآن پہنچانا ہے لوگوں تک, حق واضح کرنا ہے, لیکن ہم کلیم نہیں کر سکتے. اگر کوئی مسلم نان مسلم بھی رہا ہے تو ہم یہ کہہ دیں کہ یار میں نے اس کے اوپر پوری کوشش کی ہے, میں نے حق واضح کر دیا, یہ ہم کلیم نہیں کرتے. میں نے یہ پوائنٹ یہاں پہ بیچ میں رکھا تھا, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے جی کوشش, جب تک زندہ ہے ہم نے کوشش کرتے رہنا ہے, لوگوں تک قرآن پہنچانا ہے, ہر جگہ پہنچانا ہے قرآن, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اگلا سوال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم. وعلیکم میرے السلام. دو سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ ابھی کے ٹائم کے حساب سے ہمارا فرسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے پاور گین کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ کویشچن ہے کہ اگر ہم کسی کو سمجھاتے ہیں کہ ہمیں پاور گین کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، تو اس کے لیے ایسی دلیلیں ملتی ہے کہ ہم انڈیا میں رہ کے ابھی کا جو ماحول ہے اس کے حساب سے ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں ٹیررسٹ ظاہر کر دیں گے، تو ہمیں ہماری عقل سلیم کا استعمال کرنا ہے، تو اس کی دلیل ہم کیسے دیں؟ یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے, یہ میں ایکسپلین کرنا چاہتا تھا بٹ بھول گیا, شیطان نے بلا دیا, کوئی بات نہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, قرآن ہر بات کا جواب خود دیتا ہے, ہم نے قرآن سے ڈھونڈنا ہے. یہ جو دلیل آتی ہے اس کا جواب بہت خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف کے اندر بیان کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب ایجپٹ گئے تھے, تو وہاں کا جو بادشاہ تھا, جو اس کا نظام تھا, وہ مسلمان تو نہیں تھا نا, وہ تو ظالم بادشاہ تھا, یعنی کفر میں مبتلا تھا. تو یوسف علیہ السلام تو مسلمان تھے نا, نبی تھے. تو وہاں پہ جب گئے اسی کے نظام میں جب آپ انٹر ہوئے تھے, تو بادشاہ نے جب خود کہا تھا کہ میں آپ کو کون سا عہدہ دوں یا یہ والی پوزیشن آپ کو نظام میں دے دوں, تو یوسف علیہ السلام نے خود ڈیمانڈ کی تھی, بولا تھا کہ نہیں, میں فائنانس ڈپارٹمنٹ وزارت خزانہ کے لیے بیسٹ ہوں, میں اس میں کمپیٹنٹ ہوں, ٹرینڈ ہوں, مجھے وہ ڈیوٹی چاہیے. تو آپ نے خود
عہدہ لیا تھا اس نظام کے لیے، جو کہ نظام مسلمانوں کا نظام نہیں تھا۔ تو آج بھی دیکھ لیں کہ ہمیں پاور کی طرف موو آن کرنا ہے تو ہمیں نظام میں جانا چاہیے، جا کے ہم فساد کو روکیں، تو ہمیں اسٹیپ لینا چاہیے، ہمیں ایکٹیویزم میں آنا چاہیے، ہمیں جو نیریٹو بلڈنگ ہے وہ کرنی آنی چاہیے، ہمیں آرٹیکلس لکھنے آنے چاہیے، ہمیں جو 4 منصب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ، اس میں پرفیکٹ ہونے کرنی ہے تاکہ ہم لوگ ایمان میں ٹھیک ہوں اور عمل صالح رکھیں، تو اللہ ہمیں پاور دیں گے لازمی، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو نظام کی طرف جانا ضروری ہے۔ آپ کسی بھی کنٹری کے اندر ہیں، یو کے میں ہے، انڈیا میں ہے، امریکہ میں ہے، تو نظام جس کا بھی ہو آپ نے اس نظام میں لازمی جانا ہے، تاکہ اس نظام میں جا کے آپ کے تھرو صحیح کام ہونا شروع ہو جائے، آپ ٹھیک کام کرانا شروع کریں، وہ فائدہ پہنچائیں، فساد کو روکنے کی کوشش کریں۔ آپ پاور میں جائے بغیر فساد کو ویسے بھی نہیں روک سکتے۔ تو یہ سعود یوسف سے ہمیں بہت اچھا استدلال اور اشارت النص بات سمجھ آتی ہے کہ ہم نے کیسے پاور کی طرف موو آن کرنا ہے۔ 2 اناؤنسمنٹس ہیں، ایک تو یہ ہے کہ فیڈ بیک فارم آپ سے شیئر کر دیا گیا چیٹ باکس میں، آپ کو کوئی بھی فیڈ بیک ہو، سجیشن ہو یا کوئی سوال رہ جائے آپ وہاں پہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ جنہوں نے اپنے ریئل نیم سے جوائن نہیں کیا ان کا سوال نہیں لیا جائے گا، کائنڈلی اپنا نام جو ہے رینیم کر لیں۔ امتیاز۔ جی میرا سوال مطلب یہ ہے کہ ابھی پاور کا جو ہنگر ہے، پاور آف ہنگر، وہ یوتھ میں تو ہے، شاید علماء میں نہ ہو لیکن یوتھ میں ہے، لیکن ہم اگر پاور حاصل کرنا چاہے تو سب سے زیادہ ہمارا اسٹرانگ گرپ کس پہ ہونا چاہیے، اکانومی میں یا پالیٹکس میں؟ کیونکہ یہ جتنا مجھے لگتا ہے کہ اپنے اسلام میں ہماری اکانومیکلی اسلام مسلمان ان لوگوں کے پاس پیسہ ہے، جتنا مجھے پتا ہے کہ پیسہ تو ہے، لیکن وہ پولیٹیکلی لیڈر جو بھی ہمارے مسلمانوں کے ہیں وہ مسلمان نام کے مسلمان ہیں، مسلمان تو ہے نہیں وہ کام۔ کیا چاہیے ہمیں، پاور اور چاہیے پیسے، پولیٹیکلی اسٹرانگ ہونا پڑے یا اکانومیکلی؟ کیا لگتا ہے؟ میرا سوال یہی ہے آپ سے۔ جی دونوں، جی میری انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے کہ دونوں ضروری ہیں، لیکن پاور کی طرف موو آن کرنا پہلا سٹیپ ہونا چاہیے، کیونکہ پاور کی طرف موو آن کریں گے تو ہم سب کو یونائٹ کر سکتے ہیں۔ وداؤٹ پاور، وداؤٹ انفلوئنس، نیریٹو بلڈنگ کے بغیر ہم لوگوں کو یونائٹ نہیں کر سکتے، اپنے مشن پرپس پہ یونائٹ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں پاور ایکٹیویزم کی طرف جانا ضروری ہے، تاکہ لوگ ہمیں جب سنیں ہم ان کو انفلوئنس کریں گے تو لوگ پیسے جہاد کے لیے، یعنی کہ اس پرپس کے لیے اللہ کی راہ میں دیں گے۔ تو پیسے اگر ہیں اور ہیں مسلمس کے پاس بہت پاورفل میں ہیں، لیکن ہم ان کو یونائٹ نہیں کر سکتے، ان کے دلوں میں ایسی محبت نہیں ڈال پاتے، کیونکہ یہ اللہ کے فضل ہے کہ دلوں میں محبت ڈل جائے، تو وہ تب بھی ہوتا ہے جب ہم پاور کی طرف جائیں گے تو ہم ان کو یونائٹ کر سکتے ہیں کہ اس مشن کی طرف آؤ، اس پرپس کی طرف آؤ۔ تو یہ تو پہلا اسٹیپ، میری بھی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ یہ ہونا چاہیے زیادہ تر چیزوں کا، کہ ہم پاور کی طرف موو آن کریں، پھر ہم لوگوں کو یونائٹ کر سکتے ہیں۔ وداؤٹ پاور آپ انفلوئنس نہیں کر سکتے کسی کو۔ تو بات میرا وہی ہے کہ آگے پہلے پولیٹیکلی اسٹرانگ ہونا یا اکانومیکلی؟ کیونکہ اکانومیکلی مجھے لگتا ہے تو ہے ہمارے پاس، لیکن پولیٹیکلی ہم اسٹرانگ نہیں ہے، ہماری جو جی میں نے وہی لیڈر۔ ذکر کیا، پولیٹیکل ایکیومن ہمیں گین کرنا ہے، اس میں اسٹرانگ ہونا، جی کمپیٹنٹ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ جی وقار احمد۔ السلام علیکم جی۔ اب وعلیکم السلام۔ میرا کویشچن یہ ہے کہ اب جب یہ ہم نیشن سٹیٹ سسٹم میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہر کنٹری کا اپنا اپنا ایک ڈیفenس سسٹم ہے، اور اس میں کس طرح ہم جو ہے، فار ایگزامپل آپ نے یہ بات کی، میں پنجاب میں رہتا ہوں تو مجھے جا کے یعنی کہ کشمیر میں یا جہاں جہاں پہ مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد کیسے کرنی ہے، تو اس کو یعنی کہ سسٹم کو بائی پاس کیسے کریں گے ہم، یا اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں آپ کا سوال تھوڑا ٹیکنیکل بھی ہے، لیکن ہم نے اس سسٹم کو بائی پاس نہیں کرنا۔ بائی پاس کیوں کرنا ہے؟ ہم کمپیٹنٹ ہوں گے تو سسٹم کے اندر چینجز لائیں گے نا۔ میں نے یہ بات کی تھی سیشن کے بیچ میں کہ اگر میں پنجاب میں ہوں تو اگر فساد بلوچستان میں ہو رہا ہے یا کشمیر میں ہو رہا ہے یا سوڈان میں ہو رہا ہے یا فلسطین میں کہیں بھی، ایران میں کہیں بھی ہو رہا ہے، تو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ مطلب میں اس کے اندر کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں؟ تو اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مجھے پاور کی طرف جانا ہوگا نا، مجھے پاور کی طرف موو آن کرنا ہے، پاور کی طرف موو کرنا ہے، کنٹرول تاکہ میرے پاس آئے، اتھارٹی میرے پاس آئے، میں پولیٹکس میں اتنا انوالو ہوں کہ میں نیریٹو بلڈنگ کے تھرو لوگوں کو کنٹرول کر سکوں، انفلوئنس کر سکوں، اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکوں، تو یہ چیز کنٹرول ہوگی نا۔ تو جب تک میں پاور میں نہیں جا رہا تو میں یہ کام نہیں کرتا، میں نے یہ بات کی تھی۔
यही वजह है कि आज जितने भी सिस्टम है हमें उस सिस्टम में एंटर होना होगा। अब एक सिस्टम को टारगेट नहीं ना कर सकते हमें। अगर आज हम लोग पाकिस्तान में हैं, यूके में हैं, अमेरिका में हैं, सऊदीया में हैं, ईरान में हैं, जहाँ भी हैं मुसलमान, वो सब पावर की तरफ मूव करें, सिस्टम की तरफ मूव करें, निज़ाम की तरफ जाएं, पॉलिटिक्स में जाएं, फिर वो सब यूनाइट हों आपस में, तो चेंज आएगा। तो हम सब ने अपना वैसे पार्ट तो ऐसे प्ले करना है। जी जी बस कोर कंसेप्ट याद रखिएगा कि फसाद को रोकना जरूरी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। फसाद नहीं पसंद, ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह ने कुरान में जगह जगह कहा है। ये जरूरी है। तो फसाद जगह जगह हो रहा है, तो विदाउट पावर मैं अपने एरिया के अंदर भी फसाद नहीं रोक सकता। जी, बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वसीम खान का। उससे पहले चैट में फीडबैक फॉर्म शेयर कर दिया गया है, काइंडली उसको फिल कर लीजिएगा, और जो भी आप क्वेश्चन करेंगे रेलेवेंट होने चाहिए प्रेजेंटेशन से, और शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखिएगा, ठीक है? जी सर, फरमाएं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ और यकीन आप सब खैरियत से और ईमान के आला दर्जे पे हो। माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी डिटेल से प्रेजेंटेशन थी। बीच में कुछ दो सवाल हैं इसमें। एक तो ये कि हम भाई ने अभी लास्ट भी बात कर दी कि निज़ाम को हमने बाईपास नहीं करना। हालांकि हमें तो निज़ाम कायम करने के लिए है, कि ना कि इस तागूती निज़ाम में जीने के लिए तो नहीं भेजा अल्लाह ने कि बस जो निज़ाम हो उसी में जीते रहना है। अपनी अपनी स्ट्रगल करनी है। तो हमने इस प्रेजेंटेशन को सुन के, मिसाल के तौर पर मेरा नाम मोहम्मद वसीम खान है, मैं क्या कर सकता हूँ सुबह से कि मैं इस निज़ाम को बदलने के लिए। सबसे पहले तो डॉक्टर इसरार साहब के भी होते हैं वो बयानात, उसमें भी होता है कि पहले खुद पे खिलाफत नाफज करो। तो मोहम्मद वसीम खान खुद पे कैसे इस सूदी मुईशत के होते हुए, इस तागूती निज़ाम जमहूरियत के होते हुए, कैसे मैं सुबह से शुरू कर सकता हूँ। और उसके बाद जो जिहाद का जिक्र किया जी कि फ़लस्तीन में या कश्मीर में, तो उसमें तो एक तो सूरत निसा की 75, दूसरी सूरत तौबा की 41 है। उसमें तो अल्लाह ने कहा है कि कमजोर तरीन भी हो तो अल्लाह तवक्कल मेरे से निकल जाओ जिहाद के लिए। फिर हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु का इसी सूरत 41 की, सूरत तौबा की 41 को सामने रखते हुए, उस वक़्त का यजीद थे, उस टाइम अमाम करबला नहीं हुआ था, लेकिन यजीद अमीर था, और अयूब अंसारी 84 साल की उम्र में उस जिहाद में निकल गए थे, कमजोर होते हुए भी, कुछ भी नहीं, तलवार भी नहीं चला सकते थे, कमजोर थे। तो ये हमें कैसी हुज्जत मिल गई, हमें कैसे, हम इस पे क्या है कि घर बैठे रहे, हम कुछ नहीं कर सकते, निज़ाम को चैलेंज नहीं करना? इसके बारे में जरा एक्सप्लेन करें। ये आपने दो सवाल किए हैं। दोनों सवाल मुख्तलिफ हैं, अलग अलग नौयत के हैं, अलग आंसर डिमांड करते हैं। तो पहला सवाल जो आपका था कि बाईपास करने वाली जो आपने बात की है, तो देखें, एक असूल बस याद रखिएगा, कुरान ने जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह को फसाद नहीं पसंद ना, तो ये एक असूल याद रखिएगा कि जब आप स्ट्रगल करने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ना तो आपके हाथों फसाद हो, और ना जो अब आप कहीं जा रहे हो उधर से फसाद हो। दोनों पार्टी की तरफ से फसाद नहीं होना चाहिए, इस रखना जरूरी है कि अगर आप फसाद रोकने जा रहे हैं तो आपके हाथों से फसाद ना हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो जब आप फसाद को रोकने जा रहे हो और आपने फसाद कर दिया, तो आप फसाद रोक नहीं सकते, क्योंकि आपने खुद फसाद कर दिया, तो इसका फायदा नहीं है। ये बहुत क्रिटिकल, इंटेलेक्चुअल हाई होना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा कि आप फसाद के लिए जा रहे हैं, कि फसाद को रोकना है, तो आपसे फसाद ना हो जाए। इतना इंपॉर्टेंट है ये ये इसको समझना। सहाबा ने जितने भी गज़वात किए हैं, तो आप देखें कि वो कब जाके करते थे, किस कंडीशन में आके करते थे, कि फसाद पीक पे चला गया, लेकिन जब भी गए हैं तो इतनी सख्त शराइत कुरान की हैं कि आपने जाके, जब कंडीशन आया तो कि आपने बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर और आम आवाम के ऊपर मतलब अटैक नहीं करना, जो उस वक्त के फसाद और आर्मी उनके खिलाफ अटैक करना है। तो ये ख्याल रखना पड़ता है इतनी छोटी छोटी चीज़ों का वहाँ पे ऊपर, कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख के तबाह करना है, अगर मतलब वो अटैक कर रहे हैं आप लोग। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आपने जब फसाद को रोकने जाना, तो आपसे फसाद नहीं होना चाहिए। तो आप सिस्टम को जब भी बाईपास करने जाएंगे ना, तो ज्यादा मेरी राय यही है, अंडरस्टैंडिंग भी यही है, कि हमें नजर भी यही आता है, हम लोग हिस्ट्री पे अगर देख लें, चांसेस यही होते हैं, आप सिस्टम को बाईपास करते हैं तो सिस्टम को बाईपास करते वक्त फसाद होना शुरू हो जाता है। तो ये फिर बहुत बेगुनाह लोगों की जाने जाती हैं। तो हमने इतना इंटेलेक्चुअली हाई होना है, एक्टिविज्म की तरफ मूव ऑन करना है, सिस्टम में एंटर होना है, उस सिस्टम को साफ करते करते सिस्टम को चेंज करना है, कि जो आज की डेमोक्रेसी है उसको चेंज हम तब भी कर सकते हैं जब हम इसके अंदर एंटर होंगे, इससे साफ करना शुरू करेंगे, और फिर सिस्टम को चेंज करेंगे। वो तो बात की बात है कि हम लोग डेमोक्रेसी पूरी खत्म करें, लेकिन पहले एंटर तो है पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये पहला सवाल का जवाब था।
دوسرا آپ نے جو رکھا پوائنٹ کہ کل سے آپ وسیم کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، تو یاد رکھیے گا دو ہی سٹیپ بتائیں، دو پریرک اللہ نے قرآن میں بتائیں، سورۃ نور کی نور آیت نمبر 55، کہ ایمان لاؤ، ایمان میں پرفیکٹ ہو جاؤ، کمپیٹنٹ ہو جاؤ، اور عمل صالح میں پرفیکٹ ہو جاؤ، کمپیٹنٹ ہو جاؤ، یہ وعدہ اللہ کا تمہیں لا یستخلفنہم فی الارض لازمی ملے گی۔ تو ایمان کیا بتا رہا ہے ہمیں، یتلو علیہم آیاتی کو ڈیٹیل سے ہمیں قرآن سے پڑھ کے سمجھ کے کمپیٹنٹ ہونا ہونا چاہیے، اور لوگوں تک بیان کرنا چاہیے اس چیز کو، کہ ایکٹیویزم میں جائیں گے، آپ کی وسیم کی آواز آئی ایم ایس میں نہیں، باہر جتنے بھی پلیٹ فارمز آرگنائزیشنز ہیں ان سب تک آواز جانی چاہیے کہ نہیں یتلو علیہم آیاتی کیا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ سورۃ النساء کی 75 میں تو ہے حکمرانوں پہ، سورۃ الفورٹی توبہ کی 41 میں مجھے حکم ہے کہ اگر فلسطین میں یا کسی بھی جگہ سے مظلوم کے لیے مدد کے لیے جانا ہے، کمزور ترین حالت میں بھی جانا ہے، وہ کیسے جانا ہے؟ جی، یہ دیکھیے گا، یہ بہت اصول کلیئر ہے، یہ آپ نے ایک آیت کو ادھر سے دیکھا ہے نا، تو آپ نے باقی جگہ پہ بھی آیتوں کو دیکھنا ہے کہ اگر کمزور ہیں تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے جا کے فساد کو روکنا ہے، ظلم کو روکنا ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہوگا پورے قرآن میں کی چیز کیا ہے۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ قرآن کا مرکز کیا ہے، فساد سینٹر میں رکھنا ہے، پھر آپ نے قرآن کو اسٹڈی کرنا ہے، پھر یہ چیزیں کلیئر ہوں گی۔ یہ آیت کو آپ ڈفرنٹ جگہ پہ جا کے پڑھیں، آپ کو کلیئر ہوگا کہ یہ آرڈر ہم کیا مسلمانوں کے لیے تو ہے، کیا سورۃ ہم مسلمانوں کے معذرت لیے ایک کوشچن ہے۔ میرا، ایک چیز میں تھوڑی سی بیچ میں معذرت کے ساتھ کر رہا ہوں کہ آپ 75 جب پڑھتے ہیں سورۃ النساء کی اور 41 جب پڑھتے ہیں تو پھر وہ فساد تو نہیں، وہ تو جہاد ہے۔ میں فساد کرنے کے لیے تو نہیں نکل رہا، میں تو جہاد کے لیے نکل رہا ہوں۔ جہاد اور فساد میں جی، آپ کیوں مکس اپ کر رہے ہیں؟ کہ اگر میں نے نظام چینج کرنے کے لیے جہاد کرنا ہے تو میں نے فساد کرنے کے لیے تو نہیں نکلنا۔ تو جہاد اچھا آپ اب کس کے ایک خلاف کر منٹ رہے ہوں گے؟ منٹ بات سنیے کہ وسیم بھائی پہلے ان کو کمپلیٹ کرنے دیجیے بات، ٹھیک ہے؟ جب وہ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے، مکمل ہو جائے، اس کے بعد اپنا جو بھی پوائنٹ ہے آپ کا وہ بیان کیجیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک لیکن شارٹ ٹھیک ہے اینڈ بہت ٹھیک شکریہ۔ آپ نے جہاد کس کے خلاف کرنا ہے؟ جو فساد کریں ان کے خلاف کرنا ہے نا، ایک پوائنٹ یہ ہے، آپ نے کہا منافقین کے کہ خلاف بھی کرنا ہے، کن کے خلاف؟ منافقین کے خلاف سورۃ التوبہ کی 44 اور 73 کے مصداق۔ جی جی، آپ وہ میں نے اس لیے بولا کہ یہ تین چیزیں تھیں، منافقین کا پورا کنٹیکس پھر سورۃ توبہ کے پڑھیے گا، کہ کیسے کیسے اللہ نے بتایا کہ یہ جب فساد پہ اتر آئے تو پھر ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، ان کو سزا دینی ہے، لیکن جیسے ہی وہ پھر مان جائیں تو پھر ان کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے، پھر ان کے خلاف جہاد نہیں کرنا پڑتا۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ، منافقین کا اتنا مشکل کرائٹیریا ہے اس کے خلاف جہاد کرنے کا، بہت مشکل کرائٹیریا ہے کہ اجتہاد کی بیس پہ آپ نے کیسے معاملات سارے کرنے ہیں۔ یہ آپ سورۃ توبہ کمپلیٹ پڑھیے گا جب منافقین کا ذکر آ رہا ہے، اور ایک جگہ اور بھی ہے، سورۃ نور ہے اور سورۃ احزاب بھی ہے، یہاں بھی سارا ذکر ہے منافقین کا، جو یہ ریاست مدینہ میں کیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ کیا، تو وہ وہاں سے سمجھ آئے گی۔ آپ کے دو سوال تھے، ڈفرنٹ چیزیں ہیں نا، ڈائریکشن ڈفرنٹ ہے۔ آپ ایک کہہ رہے ہیں کہ جو طاغوتی نظام ہے، ڈیموکریسی سسٹم پاور ہے، اس کی طرف جانے کے لیے جہاد مجھے کرنا ہے، لیکن فساد کی طرف سے میں بات ابھی لے کے نہیں جا رہا، تو سسٹم کو چینج کرنے کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، اور فساد کو کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ ایک تھوڑی سی الگ آ رہی ہے۔ یاد رکھیے گا سسٹم کی طرف آپ نے جب جانا ہے، اس کی میں نے بات یہ کر دی ہے کہ آپ نے سسٹم کو بائی پاس نہیں کرنا، اس سسٹم میں انٹر ہونا ہے نا آپ نے، تاکہ اس سسٹم کے تھرو آپ فساد کو روکیں، اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، یہ ایک الگ پارٹ ہے۔ فساد کی طرف جب بات جا رہی ہے تو آپ اور میں فساد کو جا کے روک نہیں سکتے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، تو وہ آپ کی اسٹیٹ ہی روکتی ہے، تو آپ اسٹیٹ کو کیسے کہیں گے کہ فساد روکیں؟ آپ بولیں گے اسٹیٹ نہیں جا رہی، تو آپ کو پھر اگین پاور میں انٹر ہونا پڑے گا نا، تاکہ آپ کا آرڈر وہاں تک پہنچے، دونوں صورتوں میں بھی نظام کو یوٹیلائز تو کرنا پڑے گا جو کرنٹ نظام ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں نیکسٹ طرف جاتے ہیں یہ بات میں کر لوں اس میں تھوڑی سی؟ جی جی کر رہے ہیں آپ، سر، کر جی آپ کر لیجئے لیں۔ لیکن شارٹ اینڈ پریسائز رکھیے گا، ٹھیک ہے ہے؟ کہ یہ کنفیوز ہو گیا نا، ایک عام سننے والا قاری جو قرآن کا اتنا علم نہیں جانتا لیکن اس کے دل میں تحرک ہے کہ میں کچھ کروں، آج کل کے یہی المیہ نا، جی کہ لوگ قرآن جانتے نہیں لیکن دل سے نیت ضرور ہے کہ میں نے کرنا ہے کچھ، تو یہ تو آپ نے کنفیوز کر دیا ان کو۔ قرآن تو واضح کہتا میں ہے نے کہ اگر اسی طرح ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ کیا 23 سال میں جی قرآن پاک اترا، تو کیا کسی صحابہ نے بولا کہ جی پہلے 23 سال پورا اتر جائے پھر عمل شروع کریں گے؟ جس کو جس آیت کا علم ہے جہاد کے بارے میں 41 آیات ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر جی جی 41 میں سے مجھے 3 یا 4 پتہ ہے، اس میں مجھے اللہ فرما رہا ہے، ڈائریکٹ فرما رہا ہے نا، سورۃ النساء کی 75 میں ڈائریکٹ اللہ مخاطب ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، مثال آج 2026 میں وسیم کو کہہ رہا ہے اللہ کہ وسیم تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مظلوموں کی مدد کے لیے کیوں نہیں نکل رہے؟ پھر میں آگے سے جواز پیش کرتا ہوں، یا اللہ پاک حکمران جو ہے نا وہ جمہوریت میں اور میرے پاس،
پھر اللہ صورت توبہ میں مجھے مخاطب کرتا ہے کہ ہلکے پھلکے بھی نکلو. تو جی کنفیوز جی کیوں ہم لوگوں کو کر رہے ہیں کہ ہم نے ہر حال میں نکل اور کیسے خلافت نافذ کرنی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب بتا چکے ہیں کہ وسیم تم نے پہلے خود پہ خلافت نافذ کرنی ہے. جب سننے والے یہ سمجھیں گے کہ وسیم نے اور ہم سب نے 252 لوگ ہیں اس کانورسیشن میں 252 لوگوں نے صبح سے خود پہ خلافت نافذ کرنی ہے تو کلیئر ہو گیا. لیکن جی. اب پھر دو بھاگ جی کر وسیم دیتے بھائی ہیں. آپ کا. سیکنڈ ڈاکٹر اسرار والی بات کو الگ رکھیے گا، وہ پھر آپ پھر اپنے پرسنل چیز پہ جا رہے ہیں. پرسنل ہی ہے وہ چیز، میں ڈینائی تو نہیں کر رہا. پہلا پوائنٹ پھر وہی ہے آپ والا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک عالم جی ہے جو مدرسے میں تعلیم دے رہا ہے، جس کے اتنی اتھارٹی نہیں ہے، تو وہ کنفیوز ہو گیا. وہ کنفیوز کیوں ہو گیا؟ آپ دیکھیں، آپ نے ایک آیت کا بتایا، آپ نے ڈائریکٹ چھلانگ مار دی کہ بس ہم نے یہ بڑا کام کرنا ہے. اس کے کچھ سٹیپس تو ہیں نا، سٹیپ بائی سٹیپ. میں نے یہ اس لیے یہ تین چیزیں بولی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایوولوشن تدریج جو کی علم کی بھی، رسپانسبلٹی کی بھی، پاور کی بھی، حکمرانی کی بھی، اور جو یہ منصب تھا اس کی بھی سٹیپ بائی سٹیپ کروایا ہے، تاکہ سٹیپ بائی سٹیپ ٹریننگ ہو اور سب جائیں اس طرف. تو سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہوں گی نا. آپ نے اگر اپنی آواز کہیں تک پہنچانی ہے، آپ کے پاس صرف ایک ڈسٹرکٹ ہے پنجاب کا، تو آپ کی اس کے بعد تک آواز نہیں جا رہی، تو کیسے جائے گی آپ کی آواز؟ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین میں فساد ہو رہا ہے، تو آپ ایکٹیویزم میں جائیں گے، پاور کی طرف موو کریں گے، تاکہ آپ کی آواز گلوبل ہو، آپ کا انفلوئنس گلوبل ہو. آپ ریچ آؤٹ کریں گے، لوگوں سے کانٹیکٹ کریں گے، ملنا شروع کر دیں گے، کنیکشن بنانا شروع کر دیں گے، یونائٹ ہونا شروع کر دیں گے. تو یہ کب بھی ہوگا؟ تب ہوگا جب آپ کو یہ فلسفہ کلیئر ہوگا کہ سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہوتا ہے. ایک لمبی چھلانگ تو نہیں لگا سکتے. آج یہ چیز تو نہیں ہے، اب اسٹیٹ ہیں، جب ریاست بنتی اس لیے کہ آپ نے جو آپ کے حکمران ہیں اس سے جا کے جہاد کرنا ہے. تو باقی لوگوں کا کیا رول آتا ہے؟ وہ پاور کی طرف جائیں گے، وہ پالیٹکس کریں گے، وہ نظام کی طرف جائیں گے. میں نے کنفیوز تو نہیں کیا، میں نے تو بلکہ ایک کلیئر روڈ میں بتایا ہے کہ ہم سب کو پاور کی طرف جانا ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے فساد کو روکنے کی. تو ہم نے پاور کی طرف موو کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں ایکٹیو ہونا ہوگا، ہمیں کمپیٹنٹ ہونا ہے. تو کل سے ہونا شروع ہو جائیں. تو کمپیٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات کی، میں بھی تو وہی کر رہا ہوں. کمپیٹنٹ کل سے ہونا شروع ہو جائیں آپ، ہم سب کمپیٹنٹ کل سے ہونا شروع ہو جائیں کہ ہماری آواز جی لوگوں تک گلوبل آواز جائے. جی. صحیح اذان، آپ کا بہت بہت شکریہ. وسیم بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. رفیزہ کا جو ہے نا ہینڈ ریز ہے، اور کائنڈلی اپنی بات کو شارٹ اینڈ کنسائز کیجیے گا، اور فیڈ بیک زید فارم بھی جو ہے نا رفیزہ کا چیٹ میں سوال شیئر لے کر لیا. دیں. زید جی رفیزہ کا سوال لے لیا. جی میں پریہ نے کاشف. ٹھیک جو ہے. 2 کویشچن کیے تھے اس میں سے سیکنڈ کویشچن کا مجھے آنسر نہیں ملا تھا. سیکنڈ اگر کوشچن آپ کیا کو تھا آپ کا؟ ریپیٹ کر دو. جی جی رفیزہ کر دیں. ریپیٹ کر دیں. جی میرا کویشچن یہ تھا کہ جب ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں پاور گین کرنا چاہیے، ہمیں اس میں آنا چاہیے، تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ انڈیا میں رہتے ہوئے ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں ٹیررسٹ ظاہر کر دیں گے، تو اس کے لیے ہمیں عقل سلیم سے کام لینا چاہیے. تو ابھی ایسے لوگوں کو ہم کیسے دلیل دیں کہ عقل سلیم کیسے یوز کرنا ہے؟ جی میں نے یہ ایکسپلین کیا تھا، صورت یوسف سے ایک استدلال کے بتایا تھا میں نے آپ کو. دوسرا یہ کانسیپٹ یاد رکھیے گا، یہ پوری ایکسپلینیشن یاد رکھیے گا، ان کو یہی پریزنٹ کریں کہ قرآن کا مرکز ہمیں بتا رہا ہے سینٹر میں فساد ہے، اور پورا قرآن کا مرکز فساد ہے، اور وہ بتا رہا ہے ہمیں کہ فساد کو روکنا ہے. آپ لوگوں نے فساد کے خلاف جد و جہد کرنی ہے، کسب میں رہنا ہے، کوشش میں رہنا ہے ہر وقت. تو آج آپ لوگ جب انڈیا میں ہیں، آپ نے اسپیسیفک کر دیا اس لیے میں انڈیا کا نام لے کے بات کر رہا ہوں، آپ نے انڈیا کا کہہ دی کہ وہاں پہ ہیں، تو آپ کو ایک ڈکلیئر کر دیا جائے گا کہ یہ وہ ہیں جہادسٹ ہیں، یا پھر فسادی ہیں، جو بھی ہیں ٹیررسٹ ہیں، جو بھی آپ کو ٹیگ دے دی جائیں گے. تو وہ تب ہوتا ہے جب آپ ٹوٹلی اگینسٹ نکل آتے ہیں اور ایک الگ سے جماعت بنا کے بغاوت والا جو فیکٹر آتا ہے نا اس طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ آپ مائنورٹی کے اندر ہیں. تو عقل سلیم یوز کرنی ہے آپ نے، تو وہ یہی ہے. آپ نے کمپیٹنٹ ہونا ہے، کمپیٹنٹ ہو کے اپنے پاور کی طرف ہی موو کرنا ہے، اسی پاور کے اندر انٹر ہو کے پھر چیز ٹھیک کرنی ہے. تو ان کو یہ سمجھائیں کہ یہ جو اس وقت کا انڈیا کا ابھی کرنٹلی انڈیا کا جو نظام ہے، آپ لوگوں کو وہاں پہ انٹر ہونا ہوگا، پاور کی طرف، پالیٹکس کی طرف انٹر ہونا ہوگا، تاکہ اس کے تھرو آپ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف فساد ہو رہا ہے یا نان مسلم کے خلاف بھی فساد ہو رہا ہے اس کو روکیں اور سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش کریں. جی آئی تو ہوپ ان نیکسٹ کو کوشچن سوال ہم کا جواب لیتے ہیں. مل گیا ہے. جی جی زید. افشاں آپ کنٹینیو کیجیے، کنٹینیو. پریہ کاشف. پریہ اپنا سوال پوچھ لیں.
अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। आपने अभी जो अपनी प्रेजेंटेशन में हवाला दिया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कि उन्होंने अपना किरदार जो है उन्होंने खुद कहा कि मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाएं, तो मेरा सवाल फाइनेंस के रिगार्डिंग ही है। आप जैसे भी बात कर रहे हैं कि वी शुड बी कॉम्पिटेंट, हमें कॉम्पिटेंट बनना है, तो कोई ना कोई यहाँ पर हर कोई किसी ना किसी फील्ड में कॉम्पिटेंट है, और हमें अपनी जो हमें हमारे पास बोलने की सलाहियत है, माल की है, फिजिकली है, हमने खिलाफत के जो भी असूल हैं, जो जिम्मेदारियां हम पे आयद होती हैं, हमने उनको करना है। लेकिन मुझे ये लगता है कि फाइनेंस, बिल्कुल आई डू एग्री विद यू कि फाइनेंस जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज के दौर में जब आलमी मालियाती निज़ाम ज़्यादातर नॉन मुस्लिम इदारों के कंट्रोल में है, तो मुसलमान एक हकीकी और खुद मुख्तार इस्लामी फाइनेंशियल सिस्टम अमली तौर पर कैसे कायम कर सकते हैं? बिकॉज इफ देर इज नो मनी तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या कहाँ पे मतलब किस पे एतमाद किया जा सकता है कि जहाँ पर हम अपना कोई बैंक या कुछ भी इकट्ठा या माल इकट्ठा होना, जैसे कि बैतुल माल था हजरत उमर के दौर में भी, तो अगर बैतुल माल को निकाल दिया जाए तो कोई इस्लामी रियासत कायम हो ही नहीं सकती है। मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, मैं काम करती हूँ, और उससे जो टैक्स जनरेट करती हूँ इनडायरेक्टली मैं उस तागूती निज़ाम को दे रही हूँ, और वही मजबूत हो रहा है। मैं साल वो साल काम करते चले जाती हूँ, तो मैं उसी को ही मजबूत कर रही हूँ। और अगर मैं कहती हूँ कि मैं दूसरी तरफ मैं ये कहती हूँ कि मुझे अपना काम करना है, उसके बाद मुझे 6 आवर्स स्पेंड करने हैं कि मुझे खुद को नॉलेजेबल करना है, मुझे पढ़ना है, मेरा नमाज रोज़ा दुरुस्त हो जाए, मुझे प्रेजेंटेशंस तैयार करनी है, मुझे लोगों को कुरान पहुंचाना है, बट माल बनाकर तो मैं सारा दिन इसी हुकूमत को दे रही हूँ, और इससे इनके रिसोर्सेज डेवलप हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये हम पर फिर मजबूत से मजबूत होते चले जा रहे हैं। मैं 40 साल भी काम कर लूंगी, इस्लामी रियासत के लिए तो मैंने काम नहीं किया। सो लेट मी प्रिसाइज माई क्वेश्चन इज दैट कि वो क्या स्टेप्स हो सकते हैं, या मेरा किरदार स्पेशली बीइंग एन इस्लामिक वर्किंग वूमेन, कि मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं इस्लाम के लिए माल को इकट्ठा करूँ, और माल जो है वो एक मतलब इस एक बैतुल माल बन सके जिसके लिए मैं किरदार अदा कर सकूं, या वो क्या स्टेप्स हो सकते हैं जहाँ पर इतमाद भी किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर तो लोग ज़कात देते हुए भी इतमाद नहीं करते हैं। मसाजिद में, मदारिस में थैंक यू सो लोग मच जब प्रिया। चंदा भी आई देते होप हैं, कि कोई हमारे नहीं प्रेजेंटर देता। को आपके सवाल की समझ आ गई है। जी अजान, जवाब दे दे काइंडली। अजान, आपको जी। सवाल की समझ आई है? जी, जी जी। क्लियर हो गया मुझे क्वेश्चन। देखें, मेरी अंडरस्टैंडिंग भी यही है, और अगर आप इवन तो अभी साहिदीन को भी सुने तो वो भी ये बताते हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन भी थोड़ा सा रिसेंटली आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर उनके कुछ रीसेंट सेशंस में मिल सकता है। पॉइंट ये है कि इस्लामी रियासत मुकम्मल लाना ये बिगर गोल ज़रूर है, और ऑफिशियल यानी मेन गोल ज़रूर है, लेकिन इसको टोटली नाफिज कर देना इतना आसान नहीं है जितनी हम लोग जल्दी छलांग लगाने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप और अगले कई स्टेप्स यही है कि हमें कॉम्पिटेंट होना है हर एक फील्ड के अंदर। मैंने एक असूल बताया था, हज़रत दाऊद ने बता दिया था कि ईमान और अमल सालेह करने वाले लोग बहुत थोड़े हैं, हमें उनमें शामिल होना है। दूसरी जगह सूरह मुजादिला पढ़िएगा, उसके एंड पे अल्लाह ने बताया क्लियर कि हिजबुल्लाह, अल्लाह की जो ऐसी जमात है उनके साथ उनमें दाखिल हो जाए, हिजबुल्लाह बन जाए आप लोग। दूसरा हिजबुल शैतान है, उसमें ना दाखिल हो जाइएगा, वो भी इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ रहा है, सूरत के अंदर। तो आज जितनी भी बड़ी फोर्स अगेंस्ट है वो हिजबुल शैतान है। अब वो किस तरह से फाइनेंस को कंट्रोल कर रही हैं, आप इसराइल की मिसाल ले लें। इसराइल एक मुल्क तो नहीं ना था, लेकिन वो कैसे पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स में जहाँ भी लोग हैं कॉम्पिटेंट फाइनेंस वालों को जमा किया है, तो उनकी कंट्रीब्यूशन आई है। आज भी ऐसा ही है। हम लोग मिडिल ईस्ट की क्यों नहीं सपोर्ट ले सकते फाइनेंशियली, उनके पास तो है। वो लोग नॉन मुस्लिम्स को पैसे दे सकते हैं, यानी जैरेड कुशनर को पैसे दे सकता है एमबीएस और बाकी सब भी। तो हम मुसलमानों को क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमारे पास अगर इस पोजीशन में पाकिस्तान में, ईरान में, इंडिया में, बांग्लादेश, बाकी जितने भी मुल्क है, उधर इजिप्ट में, उधर इतने कॉम्पिटेंट मुस्लिम लीडर्स नहीं बैठे, तो वो इसलिए उनसे फंड्स भी इस तरह से लेके कंट्रीब्यूट नहीं करवा रहे टुवर्ड्स द बेटर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ताकि हम लोग इस्लाम के सही निज़ाम को नाफिज कर सकें। ये बात की बात है। पहले आ गया कि हमारी कंट्रीब्यूशन क्या बनती है। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं और आप इस रोड मैप पे चल रही हैं कि फाइनेंस में आप सपोर्ट कर सकती हैं, तो याद रखिएगा, ज़रूर ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें किसी एक जमात के साथ लिंक में ज़रूर होना चाहिए। उसका
کنیکشن میں ہونا ضرور چاہیے تاکہ ہم اس کے لیے کام کریں. اس لیے میں نے حزب اللہ کا لفظ ذکر کیا ہے سورۃ مجادلہ کے اندر. اللہ کی ایسی جماعت جو یہ کام کر رہی ہوتی ہے تو ہمیں ان کو ڈھونڈ کے ساتھ اٹیچ ہونا ضروری ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنی ایکسپرٹیز شیئر کر سکیں, کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو آپ اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹ ضرور ہوں اور ایسی جماعت کے کنیکٹ لازمی ہوں, اور ان کو سپورٹ کریں جو آپ کر سکتے ہیں وہ لازمی کریں تاکہ وہ اسلام کے سسٹم کے لیے, اس کے بیٹرمنٹ کے لیے کام کر سکیں. یہ اتنا جلدی تو نہیں ہوتا, ٹائم لگتا ہے, جنریشن لگتی ہیں, لیکن سٹارٹ تو لینا ہے. ہم نے اپنی کنٹریبیوشن اپنی لائف میں لازمی دینی ہے تاکہ مین پرپز یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے زمین کے اندر رہتے ہوئے اللہ کا قرآن پہنچایا, یعنی پیغام پہنچایا لوگوں تک, اور فساد کو روکنے کی پوری کوشش کی ہے. جتنی استطاعت تھی اس میں ہم نے پوری کوشش کی ہے. یہ سب کے لیے پیغام ہے. ٹھیک ہو گیا. یاسین, یاسین اپنا سوال پوچھ لیں. اب میرا کوشچن یہ ہے سر کہ جیسا کہ سارے دین سر کہتے ہیں کہ مسجد کو جو ہے وہ آپ اس کا کنٹرول لو اور اس کو ٹیک اوور کرو, وہاں پر جو ہے وہیں سے پاور گین کرو. تو میں آپ سے, آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہوگا, میرا کوشچن یہ کہ میں اپنے محلے کی مسجد کو کیسے ٹیک اوور کر سکتا ہوں, وہاں پر اپنا کنٹرول مضبوط کر سکتا ہوں, ہم، اس کا روڈ میرا میپ بتا ایکسپیرینس دیں. تو نہیں, میرا ایکسپیرینس تو اس چیز میں اتنا نہیں ہے تو میں نہیں اتنا ڈیٹیل میں کر سکتا, لیکن میری جو تو اپنی تھوڑی سی اذان رائے ہے مائک کے قریب ہو جائیں, ٹھیک ہے. آپ کی آواز میں بہت کہہ سلو رہا ہے. تھا, جی جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کے اندر ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے اس چیز کے اندر, لیکن میری جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, اوپینین ہے, اور جو ایک مجھے اس کی سمجھ آتی ہے, میں آپ کے ساتھ وہ ضرور شیئر کر دیتا ہوں. ڈیٹیل روڈ میپ تو نہیں میں آپ کو بتا سکتا, وہ بھی سی بات ہے, میں نے کہا دی میرا ایکسپیرینس نہیں ہے اس چیز کے اندر. لیکن دیکھیں, آپ کا پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم لوگ سیرہ پڑھیں نا, تو مکی جو پیریڈ تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چیزیں نظر آتی ہیں. پولیٹیکل کیپٹل کی طرف موو آن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سوشل کیپٹل کی طرف موو آن کر چکے ہوں, اس پہ کمپیٹنٹ ہو, تو یہ آپ پولیٹیکل کیپٹل کی طرف جا سکتے ہیں. سوشل کیپٹل بہت ضروری ہے, تو آپ اپنی سوسائٹی کے اندر سوشل کیپٹل بنائیں پہلے اپنا, اس کے تھرو آپ کی بات سنی جائے گی, آپ کو لوگ آپ کو آپ جانیں گے, آپ کریں گے, آپ کی بات کو فیور دیں گے, تو بات مسجد تک پہنچے گی اور مسجد میں چینج آنا شروع ہو جائے گا. تو آپ کی مسجد کے اندر سلام دعا اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ لوگ سمجھیں کہ یار یہ اہل بندہ ہے, نالج جس کے پاس ہے, اچھے انداز سے بات کرتا ہے, اس سے خیر کی میں وائبز آتی ہیں ہمیشہ. تو اس طرح کے آپ کام جب کریں گے, ان کے سامنے سلام دعا کریں گے, تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی. یہ میں خود میں آزماتا ہوں, کچھ میں اپنے استادوں سے بھی یہ چیز سیکھ رہا ہوں, میں نے صرف اتنا بتایا, میرا ایکسپیرینس اتنا نہیں ہے اس کے لیے. دوسرا ایک سٹیپ جو مجھے اور بہت اسٹرانگ لگتا ہے, جو کہ پہلے سسٹر کے سوال سے بھی لنک ہے, کہ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم مسجدیں بنائیں, انڈیپینڈنٹ مسجدیں بنائیں. انڈیپینڈنٹ سے مراد یہ ہے کہ کسی فرقے سے ٹوٹلی ایسوسیٹڈ نہ ہو, ٹوٹلی. تو آپ سمجھ جائیں, تو مسجدیں بنائیں تاکہ پھر وہاں پہ یہ چیز آنا شروع ہو جائے. آپ کی سوسائٹی کے اندر ہے, آپ وہاں پہ اس مسجد کے اندر جا کے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں, ان سلام دعا کرنا شروع کر دیں, ان سے بات کرنا شروع کریں, علمی گفتگو کیا کریں. یہ جو پورے آج پریزنٹیشن دی ہے نا, میں نے سٹارٹ میں یا میڈ میں کہیں بات کی تھی کہ علمی گفتگو کرنی آنی چاہیے ہمیں. ہم سب کچھ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو بچایا اللہ نے, ان کے بعد بہت نعمت ہوئی, بہت ہم لوگ روایتی جواب دیتے ہیں, لیکن علمی گفتگو نہیں کرنی آتی ہمیں. جب بھی ہم اسکولر کے سامنے بیٹھتے ہیں نا, ہمیں جواب دینا نہیں آتا ٹھیک سے. اس کے لیے ہمیں دلیلیں دینی پڑتی کہ ایک قرآن کی آیت نہیں, ہمیں مسانی کنیکشن بنانا آنا چاہیے قرآن سے, ملٹیپل کنیکشن بنا کے ہم لوگ پریزنٹ کریں اپنے ایک ٹاپک کو. تو پھر آپ کو کوئی عالم سنے گا, لیکن وہ بھی پیار سے, اخلاق آپ کا صحیح ہونا چاہیے, کہ بحث بھی ہو تو ایک رسپیکٹفل مینر میں ہو, لیکن وہ بار بار کرنے سے ہوتا ہے. تو آپ کو سوشل کیپٹل پہلے گین کرنا ہوگا اپنی سوسائٹی, تو آپ پولیٹیکل کیپٹل میں جائیں گے تو آپ مسجد کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. اچھا اذان, چیٹ میں کسی نے پوچھا ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ فیمیلز کا کیا رول ہو سکتا ہے. ہاں, فیمیلز کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ دو تین رولز جن کو میں بھی فوکس کرتا ہوں, وہ یہ کہ کہ وہ بھی ایکٹیویزم میں آئیں. آج تو بہت زیادہ آسانی ہو چکی ہے سوشل میڈیا کے تھرو, کہ جو انفلوئنس کرتے ہیں آپ لوگ
نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو سوشل میڈیا ایک ایسا ٹول ہے جس کا گھر بیٹھے آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں، آپ لوگ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی آواز باہر تک پہنچتی ہے. تو یہ ایک بہت ضروری ہے، انفلوئنس ہونا، آپ کی آواز کا وہاں پہنچنا. دوسرا، کمپیٹنٹ اتنا ہو کہ آپ کو آرٹیکلز لکھنے آتے ہیں، اتنے آرٹیکلز لکھتے ہوں کہ آپ پبلش کریں، اس جرنلز کے اندر پبلش کریں، آپ لوگوں کی باتیں جائیں، یعنی قرآن سے دلیل جائیں، پولیٹکس کی بات جا رہی ہو تو لوگ دیکھیں کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں. یہ چیز ہوگی کہ آپ کی طرف فوکس ہو جائے گا، آپ کے جو کانسیپٹ اور سائیکولوجی جا رہی ہوگی اس کی طرف. تو ایکٹیویزم پہلا پارٹ ہے. سیکنڈ، جنریشن کے اوپر فوکس کریں. اگر آپ مدر ہیں تو بچوں کو بچپن سے ٹرین کریں برین ڈیولپمنٹ کے اکارڈنگ، تاکہ وہ نیکسٹ جنریشن اس چیز ٹیک اوور کرے. ٹھیک ہے، تو یہ دو ایک فیمیل کے لیے. تھینک یو. اگلا سوال لے لیتے ہیں. عبداللہ امتیاز، اپنا سوال پوچھ لیں. السلام علیکم. یہ میرا پہلا سیشن ہے آج اور مجھے بڑا اچھا لگا. آزان بھائی آپ نے بڑے اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں پولیٹکس میں آنا ہے اور ہمیں پاور گین کرنی ہے، تو میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ کیا ہم فورسز کو جوائن کر سکتے، پاکستان کی فورسز کو؟ کیونکہ میں نے وہاں پہ سنا ہے کہ وہاں پہ آپ کوئی پولیٹکس کی بات نہیں کر سکتے. تو اگر ہم وہاں پہ جائیں گے تو پھر کس طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں؟ یا فورسز نہ جوائن کرنا ہی بہتر رہے گا میرے لیے، جیسے آرمی، ایئر فورس، نیوی؟ تو یہ میرا آپ سے سوال تھا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے انٹرسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو نہیں کچھ کہہ سکتا اس میں آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، اسکوپ کیا، ایکسپرٹیز کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن فورسز جوائن کرنی چاہیے. دوسری چیز، یہ تصور آتا ضرور ہے لیکن کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جہاں پولیٹکس نہ ہوتی ہو. چھوٹے گھر بھی ہو نا کسی کا، وہاں گھر کے اندر بھی پولیٹکس ہو رہی ہوتی ہے اپنے لیول کے مطابق، اکارڈنگ پولیٹکس لازمی ہو رہی ہوتی ہے. تو جہاں مرضی ہے سیاست، آرمی کے اندر بھی، ہر جگہ پہ بھی ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے آرمی کے اندر پولیٹکس نہیں چاہیے تو یہ بات ویسے ہی غلط ہے. ہمیں ہسٹری سے بھی بات ملتی ہے اور پولیٹکس ضروری ہے اسلام میں نظام کو صحیح ٹھیک چلانے کے لیے. جو ہیرارکی بنتی ہے نا، تو وہ پولیٹکس لازمی ہوتی ہے ہر جگہ پہ. تو جس جس ہیرارکی میں جو پوزیشن میں سٹینڈ کرتا ہے وہ اپنے اس پوزیشن کے اکارڈنگ پولیٹکس ضرور کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. تو یہ اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہیں پہ پولیٹکس نہیں ہو رہی، ہر جگہ پہ ہوتی ہے. اگر آپ کا انٹر کی طرف ہے تو ضرور جائیں، جاننا چاہیے. آپ اس میں ایکسپرٹ ہو، اچھی پوزیشن لیں اور پھر اس پوزیشن کے اکارڈنگ آپ پولیٹکس کریں. آئی جی ہوپ تھینک یہ یو سو کلیئر مچ. ہوگا. جی جزاک اللہ. دانیہ بلال. جی دانیہ، اپنا سوال پوچھ لیں. السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے بتایا ہے کہ خلیفۃ الارض جب انسان دنیا میں آئے تو انہوں نے فساد مچایا، اور آپ نے آگے سے اسٹیپس بھی بتائے ہیں کہ کیا لیے گئے. تو کوشچن یہ ہے کہ فساد انہوں نے اپنی خصلت کی وجہ سے کہ انسان کے اپنے اندر یہ ہے کہ وہ فساد مچائے، یا وہ شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے اس نے فساد کیا؟ اچھا، ایک میں نے شاید سوال مینشن نہیں کیا ڈیورنگ پریزنٹیشن، وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گڈ اور ایول دونوں خود تخلیق کیے ہیں. تو یہ ایک ناانصافی نظر نہیں آتی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہی چیز ہے کہ یہ کافر نان مسلم جو اتمام حجت پہ پورے آ جائیں، اتمام حجت کو چھوڑ دیں، جو کافر ہیں، جو ایول کرتے رہیں، وہ دوزخ میں جائیں گے. تو اس کے لیے کیا چیز ٹھیک سمجھ آتی ہے؟ تو وہ اتمام حجت کا کنسیپٹ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو موقع دیا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس پہ شرائط رکھی تاکہ اس کا کوئی عذر باقی نہ رہے. جی جی جی، میرا کور کنسیپٹ یہی تھا کہ اس کے پیچھے میجر فورس ابلیس، اس کی ضروریت یعنی شیطان کی ہی ہے، جو ہمیں ایسا راہ مزین کر کے دکھاتا ہے کہ ہم فساد کریں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گڈ اور ایول کا کنسیپٹ دونوں چیزیں سامنے رکھ دی ہیں اور اس کی شرائط رکھ دی ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ چیز پوری ہوتی ہے. تو یہ ہمارے اوپر ہی ہے، بائی ڈیزائن انسان زیادہ آسانی سے جلدی اٹریکٹ ہوتا ہے نیگیٹو چیز کے پیچھے، یعنی کہ جو مزین کر کے شیطان دکھاتا ہے وہ اس کو اچھی لگتی ہے، اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. اس لیے یہ امتحان ہے دنیا میں کہ اچھی طرف جانا اس کو مشکل لگتا ہے. تو یہ چیز تو ہے، اس لیے فورس بہت بڑی ہے ہمارے پیچھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت میں ہمیشہ کی زندگی اور باچات کی وہ لالچ دے رہا تھا، واسطے ڈال رہا تھا جنت کے اندر بھی. تو زمین میں وہ کیا کچھ کر سکتا ہے؟ اس کے سارے یہ کانسیپٹ آپ پڑھیں، شیطان کے پاس کیا طاقت ہے. تو وہ اسفور شیطان ہی ہے. یہ کانسیپٹ میرا یہی تھا بتانے کا کہ فساد دیکھیں، ایپسٹین کو آج دیکھ لیں، ہم لوگ اسرائیل کو دیکھ لیں، جو بھی ہمارے سامنے آج ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کس قدر انسان جب اللہ کا تصور بیچ میں سے نکالتا ہے کہ کس قدر نیچے گر جاتا ہے. تو وہ کیوں گرتا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے بیک فورس اصل میں شیطان کی ہی ہے. اصل راہ دکھانے والا اور مزین کرنے والا، بار بار وسوسے دینے والا ابلیس ہی ہے، وہ اصل فورس ہے.
جو فساد کی طرف بھی باقی چیز کی طرف بھی لگاتی ہے. بائی ڈیزائن انسان اٹریکٹ ہوتا ہے اس کی طرف، اور اس کے نیچر میں بھی فطرت میں بھی ہے کہ وہ غلط چیز کی طرف جاتا ہے تو اس کو اچھی لگتی ہے، وہ سب جاتا ہے ضرور ہے. تو یہ چیز ہے کہ بائی ڈیزائن بھی چیز ہے، تبھی ہمارا امتحان بھی ہے. اور امتحان ٹف کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ہمارے پیچھے ایک اصل بیک فورس پہ شیطان ہے. یہ دو چیزیں ہیں. فاطمہ جاوید جی فرمائیے، شارٹ پریسائز اور ریلیونٹ رکھیے گا جی. Am I audible? یس یو آر جی آڈیبل. میرا کوشچن ہے کہ کیا خلیفۃ الارض کا مطلب صرف اس پلانٹ پہ پاور اور خلافت قائم کرنا ہے؟ کیونکہ قرآن میں تو اس پلانٹ کے لیے دنیا کا لفظ استعمال ہوا ہے. جہاں تک یہ بات ہے خلیفۃ الارض کی، اور خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام اسی زمین پہ آئے ہیں، تو یہ کانٹیکسٹ عربی زبان میں بھی اور قرآن میں بھی اس بات کا تعین کرتا ہے کہ یہ بات کس چیز کے متعلق ہو رہی ہے. تو الارض زمین، پوری جو زمین ہے اس کو ہی مخاطب کیا گیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پہ آئے تھے. تو یہ پوری زمین کے اوپر ہی خلیفہ آئے ہیں، نہ کہ کسی ایک حصے کے لیے. تو یہ ہر جگہ کے لیے، یعنی ہر جگہ سے مراد اس زمین کو ہی فوکس رکھا گیا ہے، سینٹر آف پوائنٹ رکھا گیا ہے. کیونکہ خلیفۃ الارض کا جب ذکر اور اطلاق آ رہا ہے، وہ کنٹیکسٹ بتاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس ارتھ میں آئے ہیں اور زمین میں نہیں آئے. تو اکارڈنگ ٹو قرآن تو یہ چیز ارتھ کا جو ذکر آ رہا ہے وہ زمین کے لیے آ رہا ہے، یہاں پہ جو ہم جس زمین میں ہم رہتے ہیں ہر زمین کے لیے. جہاں پہ دنیا کا ورڈ آ رہا ہے وہ دنیا کا کنٹیکسٹ الگ ہے، تو اس کے لیے وہاں پہ جو بات ہو رہی ہوگی دنیا کے ورڈ کے اندر وہ کنٹیکسٹ الگ ہوگا. بے شک وہ بھی انڈیکیٹ کر رہا ہوگا اس زمین کو، لیکن وہ کنٹیکسٹ الگ ہوگا. اوکے، جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. اب ہم کوشچن لیتے ہیں ذیشان کا، کیونکہ گوگل پکسل آپ جو ہے نا ریئل نیم سے نہیں ہے. اور اس کے علاوہ پھر وہی بات میں ریپیٹ کر دوں، جس کا کوئی کوشچن ہو، کوئی سجیشن ہو، کائنڈلی جو ہے نا فیڈ بیک فارم چیٹ میں شیئر ہے، اس کو فل کر لیجئے گا. سب سے پہلے جزاک اللہ بردر فار دا بیوٹیفل سیشن. تو اکانومیکل کے فائنینشلی میں بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ انڈیا کے اندر نا مسلمانوں کے پاس بہت سارا پیسہ ہے. آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک آئی ایم اے مانیٹری بول کے کمپنی تھی جو اسکیم ہوا تھا. اٹ واز ایسٹیمیٹڈ اراؤنڈ 2500 پلس کروڑ روپیز، انڈین روپیز بات کروں میں. ویسے ہی اجمیرا 400 پلس کروڑ. اتنے سارے اسکیم ہونے کے باوجود بھی جو مسلمانوں کے پاس پیسہ بہت ہے. تو اس پیسے کو جو ہے ہم حق کی راہ پر کیسے لگا سکتے ہیں، اس کو کیسے ڈائیورٹ کر سکتے ہیں، یہ میرا سوال ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں وسیم بھائی کے سوال سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو. سر اگر آپ کو کوئی اس کے حوالے سے آپ کیا کیجئے، فیڈ بیک فارم چیٹ میں شیئر ہے، ٹھیک ہے، اس کو فل کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ. شکریہ سر. تو جی بردر، آپ کو جو کوشچن سمجھ آ اکانومیکل. گیا زان بھائی؟ اچھا میں کنفرم کر لوں کیونکہ طرف آواز بریک ہوئی تھی. میں کنفرم کروں آپ کا سوال یہ ہے کہ دوبارہ ذرا پوچھ لیجیے کیونکہ آپ کی آواز بریک ہوئی ہے. میری طرف سے میرا نیٹ، جی ابھی میری آواز کلیئر تو ہے؟ آپ ذرا دوبارہ پریسائز کر کے سوال پوچھیے گا. جی آواز کلیئر ہے تو میں سوال کر ہاں لیتا ہوں. آپ کلیئر آ رہی ہے آپ کی آواز. جی میرا سوال یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے پاس نا بہت سارا پیسہ ہوا ہے. کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے مسلمانوں کے پاس پیسہ بہت ہے، جو بہت سارے اسکیموں میں ان لوگوں نے پیسہ برباد کیا ہے. تو جو پیسہ ان کے پاس ہے اس کو حق کی راہ پر ہم کیسے ڈائیورٹ کر سکتے ہیں، کیسے لگا سکتے ہیں ان کے پاس مطلب ان سے لے کر ہم حق کی راہ میں کیسے جٹا سکتے ہیں، یہ میرا سوال تھا. اچھا دو تین چیزیں ہیں اس کا میں خیال رکھنا چاہیے. یہ اس کی طرف ترقی کرنا بہت ضروری ہے مسلمان کا. پہلا یتل العلم آیاتی، جس کو میں بابا ذکر کر رہا تھا کہ جو کمپیٹنسی ہے انٹلیکچوئل کی طرف، جو کہ آپ کے انسٹیٹیوٹس، یونیورسٹیز، ایسے ریسرچ سینٹرز، لیبز کے تھرو آتی ہیں، وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا شروع کریں. ایسے پروجیکٹس بنائیں جہاں پہ انسان ٹیکنالوجی کے اندر آگے جائے، اے آئی کے اندر آگے جانا شروع کر دیں. ایسے ریسرچ سینٹرز بنائیں، وہاں پہ انویسٹ کریں، وہاں پہ فنڈس دیں. دوسری چیز، گلوبل لیول پہ فنڈز دینا شروع کریں. صرف انڈیا میں، اگر انڈیا میں پیسہ ہے تو باہر کسی ملک کے اندر وہ لیبز اور ریسرچ سینٹرز کو سپورٹ کریں. مسجد بنائیں، مسجدوں کو سپورٹ کریں، فنڈز کریں اور آپس میں کنیکٹ. یہ پلیٹ فارم بنانا بہت ضروری ہے مسلمانوں کا. اگر وہ اسکیم میں ویسٹ کرتے ہیں یا پھر ان کا اسکیم ہو جاتا ہے، جو بھی ریزن ہے، تو یہ چیز کرنا ضروری ہے کہ نان مسلمز جس طرح سے آپس میں پیسے ڈیلیور کرتے ہیں اور کنیکٹ ہوتے ہیں آپس میں، تو وہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. میشیو کاکو جو فزسسٹ ہے نا، ان کے میں ایک کانفرنس سن رہا تھا.
ان کو اپنے ایک پروجیکٹ کے لیے، جو کہ انہوں نے ایک پروجیکٹ بنانا تھا کہ ان کو اتنی پاور پروڈیوس کرنی تھی کہ انہوں نے اسپیس میں جا کے ایک ایسا ایک اسپارک کریٹ کرنا تھا پاور کے تھرو، کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں پہ کتنے مالیکولز اور ایٹمز وغیرہ ہیں، اس کے تھرو انہوں نے ایک چیز دیکھنی تھی. تو اس کے لیے انہوں نے فنڈ ریزنگ کے لیے ایک کانفرنس رکھی ہوئی تھی، تو لوگ فنڈ دینے آ رہے تھے. تو یہ پوائنٹ ہے کہ ایسے ہماری مسلمانوں کی بھی کانفرنس ہونے چاہیے، ایسے پروجیکٹس ہونے چاہیے، ایسے ریسرچ سینٹرز ہونے چاہیے جہاں پہ فنڈ دیں، وہاں پہ یہ کام کرنا شروع کریں تاکہ مسلمانوں کا آئی کیو انٹلیکچوئل کیپٹل انکریز ہونا شروع ہو جائے. پہلے اسٹیپ میں ہی یہ کام ہونا چاہیے. سیکنڈ، ساتھ ساتھ مسجد اور ان کو آپس میں گلوبلائز کریں، اور وہ بھی فنڈ کے تھرو ہی ہوگا. تو یہ ہے چیز، دو اسٹیپ جو مجھے سمجھ آتے ہیں، اور آج کی ضرورت بھی یہی ہے. اور نان مسلم بھی اسی کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، ہم مسلمان کو صحیح سے یوٹیلائز نہیں کر رہے. یہ آج کی ضرورت ہے کہ ہمیں انٹلیکچوئل کیسے کیپٹل انکریز کرنا ہے، وہ ریسرچ سینٹرز اس جگہ پہ فنڈ کر کے، انسٹیٹیوٹس بنا کے ان کا آپس میں گلوبلائز یعنی گلوبل لیول پہ کنیکٹ کرنا ضروری ہے. اعظم بھائی، آپ نے کہا تھا کہ مسجدوں کو ہمیں بنانا ہے. مسجدیں تو بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو مسجدیں آج موجود ہیں ان کے حالات ہم سب لوگ جانتے ہیں. وہاں پہ جو کمیونٹی ہیں، وہاں پہ ایک دوسرے کے قتل کے بنا پر مطلب اس لیول تک چلے گئے کہ ان کو سردار بننا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو پیسہ آتا ہے وہ پیسوں کو وہ اپنے بزنس میں لگانا چاہتے ہیں. پھر اس پیسوں سے جو کماتے ہیں وہ کما کے مسجدوں کا جتنا تھا وہ حصہ دیتے ہیں. یہ ہو رہا ہے، پریکٹیکلی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو روکنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں مسجدوں کو اکوائر کرنا ہوگا. اکوائر ان سینس کہ ہمیں مسجدوں میں اس ممبرشپ کی لیول پہ جانا ہوگا کہ ہمیں ممبرس بنائے جائیں. پھر ممبرس ہوتے ہوئے انشاءاللہ وہاں پہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا. ہمارے جس طریقے سے ہم لوگ سوچتے ہیں اس طریقے سے ان کو بھی سوچنے کے لیے مجبور کرنا ہوگا. تب جا کے میرے خیال سے ایک پولیٹیکل گیم بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے، وہ الیکشن کے ٹائم میں نا مسجدوں کے باہر بہت سارے چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، جو بھی ایک کنٹینڈر ہوتا ہے اس کا، تو وہ آ کے مسجدوں کے سامنے رکتا ہے. مسجد کمیٹی سے جو ہے وہ اپنی مدد مانگتا ہے. تو جب اگر ہم اپنی کمیٹی میں ایک اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ بنا لیا، تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے آسانی ہو سکتی ہے. جی، میں نے اس لیے نا جو پہلے ایک سوال ہوتا ہے اس میں میں نے آنسر یہی کیا تھا کہ مسجدیں بنائیں، مسجدیں ہمیں بنانی چاہیے، 100% انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. یعنی کسی مکتب فکر سے وہ ایسوسیٹڈ 100% نہ ہو. یہ میرا پوائنٹ تھا اصل میں. تو ایسی مسجدیں بنیں گی تو جہاں پہ اس سوسائٹی کے، پھر اسی سوسائٹی کا جب وہ اس کا لیول بڑھے گا تو وہاں کی جتنے بھی آس پاس کے مسئلے ہوں گے، پروونس کے مسئلے ہوں گے، ڈسٹرکٹ کے مسئلے ہوں گے، وہاں پہ آ کے وہ سولو ہو رہے ہوں گے، کنیکٹ ہو رہے ہوں گے. تو وہ اب جب آپ ایسی مسجد بنائیں گے جو کسی مسلک سے 100% ایسوسیٹڈ نہیں ہوگی، کوئی منع تو نہیں کرتا، وہ تو بہت آسان ہے مسجد بنانا، رجسٹر کرنا، وہ کوئی بھی منع نہیں کرتا. آپ امریکہ میں ہو، انڈیا میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ چل جاتی چیز. تو مسجدیں بنائیں گے تو وہاں پہ انویسٹ کروائیں، وہاں پہ ایسے ایک نئی چیزوں کو لگائیں تاکہ بچوں کی تعلیمات وہاں پہ سٹارٹ سے ہونے شروع ہو جائیں. وہ چیزیں جو ڈرا بیکس ہمیں باقی جگہ پہ نظر آتے ہیں، پرابلم ہمیں باقی جگہ پہ نظر آتی ہیں، وہ چیزیں یہاں پہ نہ ہوں. جو ریاست مدینہ میں مسجد نبوی کا کردار تھا، رول تھا، وہ والا ہم لوگ اڈاپٹ کرنا شروع کریں، ایسے مسجدیں بنائیں، وہاں پہ فنڈز کریں. تو میں یہ پوائنٹ ڈسکس کرتا. تو ابھی بھی میرا آنسر یہی ہے کہ باقی جگہ پہ بھی کر سکتے ہیں، کریں جہاں پہ یہ چیز اتنی زیادہ ایکسٹریم لیول پہ نہیں ہے، لیکن ایسی جگہوں پہ ضرور بنائیں جہاں پہ یہ ایکسٹریم لیول نہیں ہے لوگوں کا، فرقوں کا. تو وہاں پہ مسجدیں لازمی بننی چاہیے جا کے وہ پورے اس وقت کے ایریے کے مسئلوں کو ڈسکس کر رہے ہو، حل کر رہے ہو، اور سلوشن دے رہے ہو، اور تعلیم ایسی دے رہے ہو کہ جو عام روایتی تعلیم نہ ہو، جس کی وجہ سے انسان گلوبل لیول پہ اٹیچ ہو، گلوبل لیول پہ جا کے ایک کنٹریبیوٹ کر سکے دنیا کے لیے، مسلمانوں کو ایک پریزنٹ کر سکے. تو ایسی مسجدیں بنانا ضروری ہے ہمارے لیے. تو پرانوں کو بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ پرانوں کو ہم لوگ کو اپڈیٹ نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن سولوشن ایک سائڈ نہیں ہونا چاہیے نا. سو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. فیڈ بیک فارم، کسی کے کوئی کوشچن رہ گئے ہیں، کوئی سجیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ فیڈ بیک فارم چیٹ میں شیئر کر دیا گیا ہے، اس کو فل کر لیجئے گا. اور ابھی اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. اور پریزنٹیشن کے لیے جزاک اللہ خیر، پریزنٹیشن کے لیے. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آمد کا، کوشچن آنسر کا، سجیشن کا، فیڈ بیک کا، ٹھیک ہے. سو آج کا سیشن ہم اینڈ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی ایک نئے سیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.